अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग टू राइज एंड शाइन ऑन 365. कैसे हैं आप ज़ुहैर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. और आप कैसी हैं? आप फ्राइडे आज तो अच्छी Friday. हंसती मुस्कुराती है. ये छोड़ दे. मुझे कहती है ना, इनके ऊपर मैंने आपको कह दिया. लगता है बिल्कुल कि फ्राइडे को ज़ुहैर की जो एनर्जी होती है ना, वो नेक्स्ट लेवल होती है. अच्छा, क्यों होती है ऐसी? वो क्यों होती है? ये मैं बताऊंगा आपको. अच्छा, कि क्यों होती है, उसकी वजूहात है कुछ. तो अभी जरा चलेगा, हमारे प्रोड्यूसर साहब कुछ चलाएंगे स्क्रीन पर, वो आप देखेंगे. 5 वजूहात है आपके पास. जी जी, 5 वजूहात. 5 वजूहात निकालिए, बहुत सारी है वैसे तो. अच्छा. बिल्कुल जी, हम आपको भी दिखाते हैं कि ये 5 वजूहात क्या हैं. जी, पहले अच्छी बात करें. लेकिन पहले हमारी अच्छी बात होगी. अच्छी बात ये है जी कि अपनी जिंदगी में अपने अराउंड आप अपने से ज्यादा सक्सेसफुल, अपने से ज्यादा वाइज और अपने से ज्यादा बड़े दिल वाले लोगों की कंपनी में रहना सीखें. क्यों ऐसा है? ऐसा इसलिए है क्योंकि आप जो आपको आता है वो तो आता ही है ना. लर्न किस तरह करेंगे आप, तो ये लर्निंग के लिए बेहतरीन तरीका होता है. और ये मेरा अपना तजुर्बा भी है. जैसे आप भी बुक्स पढ़ती हैं, हम भी बुक्स पढ़ते हैं. बुक पढ़ने के लिए आपको एक ऐसा माहौल भी चाहिए कि जहाँ पर कोई डिस्टर्ब ना कर रहा हो आपको. फिर ज़रा वक्त भी लंबा दरकार होता है. लेकिन जो आपने कहा ना कि विजडम जिनके पास है, अगर आप उनके पास बैठते हैं तो वो जो बुक से 2-3 घंटे में आपको हासिल होता है, वो 5, 10, 15, 20 मिनट में आपको उसका जिस्ट मिल जाता है कि भाई क्योंकि आप विदाउट हैविंग टू एक्सपीरियंस और गो थ्रू ऑल दोज टर्ब्यूलेंट, आप उनकी विजडम से सीख सकते हैं. बिल्कुल. तो हिस्ट्री की हमेशा हम बात करें तो जिनके पास जो हिस्टोरियंस हैं, अगर उनके साथ बैठने का आपको मौका मिल रहा है तो बहुत कुछ सीखते हैं आप. ऐसा जो कि आप बुक्स पढ़ के नहीं सीख, और लाइब्रेरी नहीं है आपके पास. तो ज़ुहैर, आप मेरी बिल्कुल सही कंपनी में. ठीक है ना? यानी पेशेंट इज इन सेफ हैंड्स. बिल्कुल, पेशेंट इज इन बेहतरीन हैंड्स. और आज का जी वर्ड जो है ना, वो है डूम स्क्रॉल, जो आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है. डूम स्क्रॉल का मतलब है कि एक्सेसिव यूज ऑफ इंटरनेट एंड स्क्रॉलिंग ऑन द फोन. मैं सुन नहीं रहा आपको. बिल्कुल, इसी को कहते हैं डूम स्क्रॉल. यानी डूम्स डे के बराबर है ये. इतनी तबाही हो जाएगी. तो आप डूम स्क्रॉल को मिनिमल उस पे रखें और इतनी ज्यादा स्क्रॉलिंग नहीं करें. सोशल मीडिया का इस्तेमाल, क्योंकि देखें आप जितनी चीजें देखते हैं और ऐसी ही चीजें, वाहियात चीजें ज्यादा आ जाती हैं उसमें, तो वो आप देख रहे होते हैं, आपके ज़हन पर असरअंदाज होती है वो चीजें, और फिर आपका माइंडसेट भी उससे बेहतर है कि आप अपने बेहतरीन लोगों की कंपनी में बैठे. बिल्कुल जी. आज वर्ल्ड चाइल्ड डे भी है, सॉरी वर्ल्ड गर्ल चाइल्ड डे भी है, और उस पे भी हम बहुत अहम बातें करेंगे. लेकिन वो 5 चीजें दिखाते चले. तैयार है तो दिखाइए जरा. वन बाय वन उन पे बात भी होगी. हम एक फ्राइडे इतना इम्पोर्टेंट क्यों है जी, तो देखिए आप जी. तो मंडे इज द परफेक्ट डे टू करेक्ट द मिस्टेक्स ऑफ द पास्ट वीक, नॉट द डे फॉर रिग्रेटिंग एंड वेटिंग फॉर द वीकेंड. ऐसा है ज़ुहैर, आप पास्ट वीक जो मसले हुए हैं आपके, उसको भूल जाए. बिल्कुल. अच्छा, आगे बढ़े. आगे क्या है? बड़ी मजे की चीज़ है. सेकंड हमारा है, अच्छा, वर्क स्टार्ट्स ऑन मंडे एंड लाइफ बिगिंस ऑन फ्राइडे. ये आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है. क्यों मैं हंसता मुस्कुराता हूँ, पता चला आपको? क्योंकि आपकी जिंदगी फ्राइडे, सैटरडे, संडे, फ्राइडे के बाद शुरू होती है. जो मजे की बात. हाँ जी, तो आगे बढ़े. आगे क्या है? आगे जी वही कह रहे हैं, हैव अ ब्लेस्ड फ्राइडे. वीकेंड फोरकास्ट जो है वो 100% चांस ऑफ रिलैक्सेशन, लाफ्टर एंड गुड वाइब्स. हैप्पी फ्राइडे हमारी तरफ से भी. जुम्मा मुबारक जिसे हम कहते हैं. हैशटैग है जुम्मा मुबारक. अच्छा, व्हाई इज मंडे so far from Friday? why is Monday so far from Friday but Friday so close to Monday? क्योंकि वो आपको जरा एक्साइटमेंट की तरफ ले जाने के लिए फ्राइडे जो है इज क्लोजर टू मंडे. हाँ जी. तो आगे हमारी वर्क लाइक यू डोंट नीड द मनी, लव लाइक यू नेवर बीन हर्ट, डांस लाइक नोबडी इज वॉचिंग एंड लिव लाइक इट्स फ्राइडे एवरी डे. ये ऐसे हो नहीं सकता ज़ुहैर, आपके और मेरे साथ नहीं हो सकता, बट यकीनन लोग. सो बेसिकली इस पूरी चीज ये है कि जी लाइफ को इतना सीरियसली ना लें. फ्राइडे को एंजॉय करें, अपनी फैमिली को टाइम करें. और जब आप रिलैक्स करना चाह रहे हैं तो उस वक्त रिलैक्स करें, क्योंकि बहुत होता यही है, हम यही करते हैं कि भाई आप रिलैक्स कर रहे हैं, आपके डे ऑफ है,
اور تب بھی آپ کام کے بارے میں سوچیں کہ منڈے کو کیا ہونے جا رہا ہے, اسٹریس نہ لیں. ڈونٹ برنگ اٹ ہوم. کہتے ہیں نا کہ خواتین اسپیشلی کہتی ہیں, وائفز کہتی ہیں کہ ڈونٹ برنگ یور ورک لوڈ ہوم, سو کیپ اٹ آن دیٹ. تو بڑے بڑے مزے کے سیگمنٹس ہیں آج ہمارے پاس, بہت ساری باتیں آپ کے ساتھ ہونے جا رہی ہیں اور بڑا مزہ آنے والا ہے شو میں. بالکل, آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں. تھینک یو سو مچ. جی زہیب, تو آپ تھوڑی آپ کے فیوریٹ سیگمنٹ کی بات ہو جائے, پالیٹکس کی بات ہو جائے, کیونکہ پالیٹکس میں بہت زیادہ پیش رفت ہو رہی ہے, ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑی دلچسپ ہوتی جا رہی ہے صورتحال. آئینی عدالت کے قیام کا معاملہ ہے, پاکستان تحریک انصاف اس کو کیسے دیکھتی ہے, اور JUIFA کا کیا موقف ہے, کہاں تک کنونس کر لیا ہے ان کو, پھر حکومت میں کیا کوئی ڈر ہے یا پھر انہیں تشویش ہے اس بات پر کہ اگر یہ آڈٹ ہو جاتا ہے الیکشن کا تو اس کے نتائج کیا ہوں گے. مخصوص نشستوں کا معاملہ ہے, تو بہت سارے معاملات ہیں جس پر تجزیہ کاروں کی رائے جاننا ضروری ہے کہ وہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ صورتحال کس طرف جاری. تو اس کے لیے ہم نے مدعو کیا ہے سعید قاضی صاحب کو, سینئر تجزیہ کار ہیں, جانا مانا نام ہے, سب جانتے ہیں. شوکت پراچا صاحب سینئر تجزیہ کار, سبھی جانتے ہیں, شو بھی کرتے ہیں اپنا. آپ دونوں کا بہت شکریہ. سعید قاضی صاحب سے گفتگو کا آغاز کریں گے. سعید صاحب یہ بتائیے کہ سب سے پہلے تو ایک بڑا انٹرسٹنگ بیان وزیر دفاع خواجہ آصف کا آیا, اور انہوں نے کہا کہ مجھے یہ تشویش پہلے سے تھی اور ابھی بھی یہ تشویش ہے کہ اکتوبر میں الیکشن کا آڈٹ ہو جائے گا, اور الیکشن کا آڈٹ ہوگا تو ممکنہ طور پر کیا وہ سمجھ رہے ہیں اس ہونے کے بعد کیا نتائج اس کے آئیں گے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی دعا میری یہ ہے کہ لڑائی آگے نہ بڑھے, معاملات انتہائی سنگین بھی ہو سکتے ہیں اگر یہ آڈٹ ہو گیا تو کس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں خواجہ صاحب؟ جی ماحول ہے, خدشات تو ہر ایک کے ہیں, گورنمنٹ کے نہیں ہیں, اپوزیشن کے بھی خدشات ہیں, اور خاص طور پر جو گورنمنٹ کے خدشات ہیں وہ آپ کو معلوم ہے, خط لکھے جاتے ہیں. اب ایک سائیڈ کہتی ہے وہ صحیح کہہ رہے ہیں, دوسری سائیڈ کہتی ہے کہ نہیں وہ آئین کے مطابق کام نہیں کر رہے. تو جو تقسیم ہے بیسیکلی تو وہ ریفلیکٹ ہو رہی ہے ہمارے ہر شعبہ زندگی میں, اور وہی ہے عدلیہ میں. مثلا آج ہی چیف جسٹس آف پاکستان وہ کہہ رہے تھے کہ جی میں نے آئین کے تحت حلف لیا ہے, میں نے کسی جو پرانی پریسیڈنٹس ہیں یعنی نظیریں ہیں عدالتی ان کے تحت حلف نہیں لیا. اور اگر عدالتی نظیروں کی بات کی جائے تو پاکستان کی عدلیہ انفارچونیٹلی عدالتی تاریخ کو اتنی روز روشن کی طرح نہیں ہے کہ وہ عدلیہ ہماری سرخرو ہو کر نکلی ہو. رائٹ فرام جسٹس منیر 1954 سے لے کر ثاقب نثار تک جو فیصلے ہیں وہ سب آپ کے سامنے رہے, اور آج کی عدالت پہ بھی جو دوسری سائڈ ہے وہ بڑی تنقید کرتی ہے. اس لیے گورنمنٹ کو یہ کم از کم یہ خطرہ ہے کہ اگر گورنمنٹ 25 اکتوبر کے بعد عدلیہ کوئی ایسے فیصلے نہ دے دے جس میں ایک بڑی, اس وقت جب یہ بات ہوئی تھی اس وقت تھا کہ جی ٹریبیونل بن رہے ہیں, ٹریبیونل اپوزیشن کی مرضی کے بن رہے ہیں. پھر ہم نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن اور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس کے درمیان ایک رابطہ ہوا, اس کے بعد اب یہ فیصلہ ہوا ہے کہ جی 4 آپ لگا دیں, الیکشن ٹریبیونل 4 آپ لگا دیں. کوئی قانون, کوئی قاعدہ, کوئی آئین اس کے تحت چلیں گے یا آپ اس طرح سے سوری ٹو سے کہ بندر بانٹ ہوتی رہے گی. ایک قانون بنا, اسی پارلیمنٹ نے بنایا کہ آپ ریٹائرڈ ججز بھی لگا سکتے ہیں, لیکن اس کے خلاف سٹے دیتے رہے. تو جو چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائزی صاحب کہہ رہے ہیں کہ آئین ہے, آئین کے تحت سب آئین کو دیکھیں, بڑی انفارچونیٹ بات ہے. انہوں نے کہا کل پرسوں ان کے ریمارکس تھے کہ وکلا بھی آئین نہیں دیکھ کے آتے, وہ وکلا قانون نہیں پڑھ کے آتے, وہ آ کے آرگیومنٹ شروع کر دیتے ہیں. اور پرانی جو پریسیڈنٹس ہیں جن کو عدالتی زبان میں جوڈیشل لینگویج میں پریسیڈنٹس کہا جاتا ہے, ہم ان کی مثالیں کہہ لیں, اگر نظیریں کوئی زیادہ مشکل لفظ ہے بہت سارے ناظرین کے لیے تو, لیکن ان نظیروں پہ فیصلے نہیں کیے جاتے. فیصلے نہیں کیے جاتے. آئین جو ہے, آئین بڑا لکھا ہے واضح آئین میں, ہم آئین کو دیکھ کے آگے چلیں گے. بالکل جی قاضی صاحب یہ بتائیے گا, اثر کیسر کا کہنا ہے کہ دسمبر تک حکومت ختم ہوتا ہوا دیکھتا ہوں. یہ دعویٰ کس بنیاد پہ وہ انہوں نے کیا ہے, اور کیا تحریک انصاف سے انہیں کوئی سگنل ملا ہے اس لیے وہ یہ بات کر رہے ہیں؟ خیر یہ تو وہ بتا سکتے ہیں کہ کیا وہ معاملہ ہے. حکومت ہمیں ایک لہجے میں خط بھی نظر آتی ہے اور نظر بھی آتی ہے, مگر میں شوکت صاحب کی بات کو آگے بڑھا کے میں ایک اور اینگل سے اپنا تجزیہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے بنیادی طور پر یہ کیا ہے اور اسے ہم اسے کیسے سمجھیں.
تو جس طرح انہوں نے ابھی ایک حوالے سے اسی اینگل سے بات کی، بات یہ ہے کہ ہم ایک ڈس فنکشنل سسٹم میں رہ رہے ہیں، ایک ایسا سسٹم جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے، مثال کے طور پر اسد کیسر صاحب کی ہم بات مان لیتے ہیں کہ دسمبر میں حکومت ختم ہو جائے گی، یا ہم یہ مان لیتے ہیں کہ اس اکتوبر کے مہینے کے اواخر میں کہیں جا کے یہ ترمیم ہو جائے گی، تو کیا جو پاکستان کی زندگی ہے بعد از ترمیم یا بعد از دس حکومت، وہ کیا مختلف ہوگی اس سے جو اب ہے؟ بات یہ ہے کہ ایک رولنگ ایلیٹ مسلط ہے ہمارے اوپر، جو کہ بری طرح سے آپس میں برسر پیکار ہے، جو اپنے پاؤں تلے آئین کو، قانون کو روند رہی ہے اور سسٹم چل نہیں رہا۔ مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ بھئی وہ کون سی طاقت آپ کے پاس نہیں ہے جو آپ کو فیڈرل ایک عدالت دے دے گی؟ وہ کون سی حرکت آپ فرما نہیں چکے اس آئین، اس ایک عدالت کے ہوتے ہوئے؟ کیا کر لیا عدالت نے یا ہم نے آپ کا، جب آپ نے 90 دن میں الیکشن نہیں کروائے، یا جب آپ نے 8 فروری کو جو الیکشن ہوا ہم نے کیا بگاڑ لیا آپ کا، جس طریقے سے آپ نے الیکشن کروائے؟ نظر آ رہا ہے نا، اس پہ آپ زیادہ میں اس میں کیا تفصیل، میں کسی ایک پارٹی یا دوسری پارٹی کی بات نہیں کر رہا، کیونکہ یہاں بڑا مسئلہ بن گیا ہے کہ ان پارٹیوں سے اٹھ کے کوئی پاکستان کی بات نہیں کر رہا۔ تو بات یہ ہے، ایک ایسا نظام جو مفلوج ہو چکا ہے، جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، جس میں اصل مسائل جو ہیں وہ ہم نے جو ہے اڈیالہ جیل کے پیچھے پھینک دیے ہیں، اور اڈیالہ کو ہمیں پیش کر دیا گیا ہے۔ مسئلہ تو بجلی کا بل تھا، میرے پیٹرول کی قیمت تھی، میرا روزگار تھا، وہ تو آپ کے پاس ہے نہیں۔ آپ کے پاس اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے اور ان کے کاروبار اور دھندے کے لیے روزگار ہے۔ آپ آئی پی پیز اپنے بچوں سے بھی کروا رہے ہیں، خود بھی کر رہے ہیں۔ آپ اس ریاست کے بچے کچھ اداروں کو بیچ کے، کل جو نوحہ مصدق ملک صاحب نے پڑھا کہ ہم ان اداروں کے اور عوام کے بیچ سے نکل نہیں رہے جی، آپ نے اب اپنے فرنٹ مین آگے رکھ کے جو بچے کچھ ادارے ہیں ان کو بھی آپ یعنی عوامی مسائل سے ہم آپ نے میں عرض کرتا ہوں، 1 منٹ دے دیجیے گا، جی میں سوال ایک کرتا ہوں کہ آپ نے کیا کیا میرے ایم سی بی کے ساتھ؟ وہی کریں گے آپ میری اسٹیل مل کے ساتھ۔ تو بات یہ ہے کہ آپ ایک کام تسلسل سے ہو رہا ہے کہ لوٹ سیل لگی ہوئی ہے جی، اور ادارے آپ کہہ رہے ہیں کہ اسٹرینتھن نہیں ہو رہے ہیں عوامی مسائل پر۔ اچھا شوکت صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا یہ جو 25 تاریخ ہے اس سے پہلے 26 آ رہی ہے، 26ویں آئینی ترمیم کی شکل میں آپ اس کو ایسا ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ اور جتنا اسٹیک لگا ہوا ہے اس وقت حکومت کی طرف سے، جیسے کہا جا رہا ہے کہ 25 سے پہلے تو لازمی لانی ہے، آئینی عدالت کا قیام ہوگا، اور اس کے بعد کی صورتحال کیا بننے جا رہی ہے، اور دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف ریزسٹ کر رہی ہے کہ یہ آئینی ترمیم نہیں ہونی چاہیے، کچھ بھی ہو جائے، کیونکہ ان کا بھی فیوچر اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو آپ کیا صورتحال بنتی دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں نا، قاضی صاحب نے بڑی اچھی بات کر دی، انہوں نے کہہ دیا کہ ایک دوسرے کے خلاف لگے ہوئے ہیں سارے، اور اسی چیز کو میں تقسیم کا نام دے رہا تھا۔ دیکھیں نا، جب وزیر دفاع سے ہٹ کے وہ نون لیگ کے بڑے اہم لیڈر بھی ہیں، جب وہ یہ کہہ چکے کہ ہم اس پاسبلٹی کو، جس پاسبلٹی کا اسد کیسر صاحب نے ذکر کیا، خواجہ آصف نے کہا کہ اس پاسبلٹی کے خاتمے کے لیے ہم ہر حد تک جائیں گے، تو گورنمنٹ ہے، گورنمنٹ کے پاس سب کچھ ہے، اور گورنمنٹ کے پاس ابھی رولنگ بھی ہیں سپریم کورٹ کی۔ نہیں تو الیکشن آڈٹ ہو جائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ مجھے پتا ہے الیکشن آڈٹ ہو جائے گا تو کیا ہو جائے گا، یعنی حقائق سامنے آ جائیں گے؟ پہلے میں ذرا 26 آپ نے 26 والی تک آپ چلے گئے، مجھے ذرا ابھی مجھے 25 تک تو جانے دیں، 25 تک جائے بات بھی کر لیتے ہیں۔ تو ترمیم تو ہونی ہے، اور میں جو سمجھ رہا ہوں یہاں لوگوں سے شو کرتے ہوئے بہت ساری باتیں ہیں، وہ بھی نہیں کر پاتے، آن دا سکرین ہم بھی نہیں کر پاتے، لیکن آف دی ریکارڈ بھی کچھ باتیں پوچھی جاتی ہیں۔ تو مجھے تو یوں لگ رہا ہے کہ جو 20-21 تک یہ ترمیم ہو جائے گی، 25 تو مجھے دور لگ رہا ہے، جو 26 ہے وہ 19 یا 20-21 تک ہو جائے گی۔ 26 مولانا فضل الرحمان صاحب، ہم خود ملے تھے، 8-10 لوگ، ہماری ملاقات ہوئی تھی آن دا ریکارڈ، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ ہم آئینی ترمیم کے مخالف نہیں ہیں، ہمیں کچھ کی پوائنٹس پہ تحفظات ہیں، وہ تحفظات اب حکومت دور کر رہی ہے یا کہیں
ہیں, کہیں تنصیر کر رہی ہے, لیکن ان پرنسپل میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مولانا صاحب بھی آئینی ترامیم کے ایز سچ نہیں ہے مخالف, جیسے پی ٹی آئی ہے. اب پی ٹی آئی مخالف ہے, ہر کام جو حکومت کرے کی اپوزیشن کے طور پر وہ اس کی مخالفت کریں گے, حالانکہ چارٹر آف وہ لکھا ہوا تھا. اب میں آپ کے ضرور اس نقطے کے پہ آتا ہوں. الیکشن ٹریبیونل والا بتاتی ہے 8 فروری کے الیکشن میں اگر 180 نہیں ملتے ان کو, فرض کیا وہ 140-50 تک آ جاتے ہیں, تو اس سے فرق کیا پڑے گا؟ آپ خود دیکھیں کہ کیا فرق پڑے گا. اور جو کہہ رہے تھے کہ ٹریبیونل بنے پنجاب میں, اسپیشلی جب ٹریبیونل بن رہے تھے, کیونکہ سارا مسئلہ تو پنجاب کا ہے, یہ پنڈی اسلام آباد کا مسئلہ ہے, سینٹرل پنجاب کا مسئلہ ہے, ساؤتھ پنجاب کا مسئلہ ہے, وہ پوری طرح پنجاب فوکس ہے. اب اس میں 8 ٹریبیونل جو بننے تھے, اگر 8 کے 8 فرض کیا وہ انہی کی خواہش پہ, یا جیسا وہ چاہ رہے تھے, خواہش نہ کہیں, جیسا انہوں نے فوکس کیا ہوا تھا, اگر وہ بن جاتے تو گورنمنٹ کو ایک تھریٹ ہونا تھا. یہ نہیں ہوتا کہ سر پہ ایک چیز آ گئی تو پھر کوئی اس کا کاؤنٹر کرتا ہے, بلکہ جب آپ کو ایک تھریٹ پرسپشن اور انٹینٹ دیکھ لیتے ہیں تو پھر گورنمنٹ ایکٹ کر رہی تھی. اور وہی ہوا کہ 4-4 کی آپ ڈویژن ہو گئی. اصلا وہ جو قانون بنا کہ ریٹائرڈ ججز بھی ٹریبیونل میں بن سکتے ہیں, وہ کسی ضرورت کے تحت بالکل لنگر آن کیا جا رہا ہے, لنگر آن کیا جا رہا ہے بالکل صورتحال کو کسی صورت. قاضی صاحب یہ بتائیے گا, کیا آئینی ترمیم کسی بریک تھرو کی طرف جا رہی ہے؟ خبریں یہ ہیں کہ پہلے مرحلے میں تو آئینی عدالت کے لیے ترمیم ہوگی, پھر ججز کا انتخاب, ان کی سلیکشن جو ہے وہ سیکنڈ مرحلہ ہوگا. تو قاضی صاحب بتائیے گا اس میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے, آئینی ترمیم یہ کیا بریک تھرو کرے گی؟ میں بیسیکلی ہے کیا بات یہ ہے کہ یہ بنیادی طور پر انٹینشن کیا ہے کہ بھئی دیکھیں عدالت میں فیصلے ہماری مرضی کے نہیں آتے. انہوں نے جو بھی ترمیمات پہلے کی ہیں, یا جو انہوں نے جو پریکٹس اینڈ پروسیجر جو بل یا قانون بناتے رہے, وہ کیا تھے کہ بھئی ایک پہلے قانون تھا کہ یہ تو دیکھیں تاکہ عمر عطا بندیال صاحب بینچ نہ بنا سکیں, اور پھر جب وہ گلے میں پڑ گیا تو پھر ایک اور بل آ گیا کہ نہیں جی آپ تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب بنائیں گے, اور وہ اپنی مرضی سے کمیٹی کا ممبر رکھیں گے. انہوں نے منیب اختر صاحب کو نکال دیا. مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں, میں ایک بنیادی مسئلے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں جس پہ شوکت پراچا صاحب نے بھی بات کی ہے. وہ یہ ہے کہ یہ ایک سسٹم ان سے چل نہیں پا رہا, ان کے ہاتھوں سے ریت پھسل رہی ہے, اس کو قابو کیسے کریں؟ اب اس میں مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں, میں ایک کسی دانشور کی بات کرتا ہوں کہ حکمران طبقے کو ایک ایسے عہد کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے, وہ کہتا ہے ٹھیک ٹھاک سب کچھ چل رہا تھا, ماشاءاللہ ٹھیکے بھی دے رہے تھے, لیے بھی جا رہے تھے, کچھ رولا نہیں تھا, اب رولا بن گیا. اب یہ رولا کسی ترمیم سے ٹھیک نہیں ہوگا, کسی ترمیم کی وجہ سے جو ہے یہ بدلے گا نہیں. جس طرح میں نے عرض کیا کہ ایک سسٹمک فیلئر ہے, ایک سسٹم بیٹھ گیا ہے, چل نہیں رہا, اور انگریز صاحب کو ہم کہیں سے بینک سے نکال کے پکڑ لائے. اچھا, ایک سوال آپ دونوں سے ون بائی ون, وقت بھی ہمارے پاس وقت کی قلت ہے. دیکھیں, ہم نے دیکھا اگر ہسٹوریکلی اسپیکنگ, آپ دیکھیں افتخار چودھری پی سی او جج ہونے کا, پھر وہ ظاہر تحریک چلائی اور پھر وہ ڈسپیوٹڈ ہو گئے, پھر ڈوگر کورٹس کیا آپ کے سامنے ساری مثال, پھر اس کے بعد ثاقب نثار صاحب جوڈیشل ایکٹیویزم کی ان پہ بات ہوئی, اور پھر عمر عطا بندیال صاحب. اب آنے والے جج کے بارے میں دو رائے بن جاتی ہیں, ڈسپیوٹڈ بنا دیا جاتا ہے, پھر وہ ایز اے چیف جسٹس جب وہ سرو کر رہا ہوتا ہے تب بھی ہم 2 گروپس دیکھ رہے ہوتے ہیں, ایک پرو اور ایک اس کے اگینسٹ. لیکن اب کی جو صورتحال ہم نے دیکھی ہے جوڈیشری کے اندر بھی, آپ بہتر مجھ سے جانتے ہیں کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس منصور علی شاہ, خط و خطابت اور یہ ساری چیزیں, تو اب جو آنے والے چیف جسٹس ہیں جسٹس منصور علی شاہ, آپ کیا مسائل دیکھ رہے ہیں؟ کیا مزید پیچیدہ ہوتی جا رہی ہے صورتحال؟ دونوں آپ ذرا اپنا تجزیہ دیجیے گا. اگر آپ مجھے کہہ رہے ہیں یہ جی قاضی صاحب پہلے آپ دے دیجیے, پھر پراج صاحب. دیکھیے, بات یہ ہے کہ پہلے تو مجھے بتائیں کہ ایک پارٹی کی طرف سے جب بیان آ رہا تھا کہ جی ہمارے لیڈر تو تب آئیں گے جب فلاں آدمی فلاں سیٹ پہ بیٹھ جائے گا, یہ سنا نا میں نے اور آپ نے, یہ اس پہ توہین عدالت لگ جانی چاہیے تھی, کیونکہ ہمارے لیے تو سارے جج برابر ہیں. منصور علی شاہ صاحب بھی بڑے معزز ہیں, قاضی فائز صاحب بھی بڑے معزز ہیں, مگر یہ کیوں بار بار کہا جا رہا تھا, اور آج کیا لڑائی کیا ہے, انسسٹنس کیا ہے
کہ بھئی ایک شخصیت کو آپ جو ہے وہ کنٹینیو کروا دیں تو پھر ہم بیٹھیں گے. بھئی آپ 24 کروڑ لوگوں کے نمائندے ہیں یا ایک آدمی کی مرہون منت ہیں؟ آپ یہ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ ہر چیز، ہر اینگل، ہر کوشش اشارہ ہے اس طرف کہ ان سے معاملات نہیں چل رہے. ابھی اب تھوڑی دیر پہلے آپ نے پراچا صاحب سے بات کی، کھول لیں نا، فارم 45 کھول لیں. تو آپ ٹھیک کہتے ہیں، ان میں سے کون ہوگا بھئی بالکل ٹھیک ہے. یہاں پہ اگر یہ کھل جائیں تو جو بندے حکمران ہیں ممکن ہے اگر قانون روبہ عمل ہو تو اندر ہو جائیں، تو وہ عدل ہو جائیں. بالکل جی. شوکت صاحب آپ کیا کہیں گے اس پہ، اگر جلدی سے ایک خلاصہ دے دیں. دیکھیں نا، قاضی صاحب کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ کیوں انڈیویجول کے بارے میں سوچا جاتا ہے. یہی انڈیویجول تو کسی وزیر اعظم کو پھانسی دے دیتے ہیں. یہی انڈیویجول جن کا نام چیف جسٹس ہوتا ہے وہ ٹل رائزنگ آف دا کورٹ 3 سیکنڈ کی سزا دے کر وزیر اعظم کو گھر بھیج دیتے ہیں. وہ دوسرے وزیر اعظم کو گھر بھیجنے کے لیے کبھی JIT بناتے ہیں. تو مسائل تو رہے ہیں نا ہمارے، اور انہی مسائل کے لیے پھر آگے لوگ سوچتے ہیں، پلان کرتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ جو اسپیسیفک آپ نے سوال کیا، چیف جسٹس آف پاکستان تو منصور علی شاہ صاحب بنیں گے، لیکن آئینی عدالت میں یہ جو چیزیں ہیں یہ پھر آئینی عدالت اگر بن جائے گی، اور جب بن جائے گی تو یہ پولیٹیکل مسائل وہاں چلے جائیں گے. اب اس میں پہلا چیف جسٹس کون تعینات کرے گا، وزیر اعظم کے مشورے سے صدر کرے گا یا جوڈیشل کمیشن؟ جو مولانا صاحب کی تجویز ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ افتخار چودھری نے گن پوائنٹ پہ پارلیمان کے اختیار بھی ججز کی اپوائنٹمنٹ میں جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کو دے دیے تھے. تو اس ججز کی تعیناتی کا جو طریقہ کار ہے اس میں پارلیمانی کمیٹی آن ججز اینڈ جوڈیشل کمیشن ان کو مرج کر کے ایک ایسا فورم بنایا جائے جس میں پارلیمان کی آواز بھی ہو اور عدلیہ کی. لیکن دیکھیں پارلیمان کی آواز بھی ہے تو ایک بڑی لمبی ڈیبیٹ ہے. پرائے صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. کسی اور وقت ہم اس ڈیبیٹ کو مزید آگے بڑھائیں گے، ابھی وقت کی قلت ہے. سعید قائقی آپ نے وقت دیا. شوکت پرائے صاحب بہت شکریہ. یہ بڑی ایک تو دلچسپ بھی ہے اور ایک ڈیبیٹ ہے کہ ادارے مضبوط کس طرح ہوں گے، یہ حکمت عملی بنانی ہے اور ایسی قانون سازی ہونی ہے، آئینی ترمیم ہونی ہے جس میں ادارے اسٹرینتھن ہو، آزاد ہوں، یعنی اپنے فیصلوں میں آزاد ہوں. بالکل جی. اسی بات پہ ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، کہیں مت جائیے گا. ویل بی رائٹ بیک. ابھی میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے وہ کپس کا ہے تو وہ ابھی آ رہے ہیں، وہ بھی رننگ کرتے ہوئے رننگ کرتے ہو. اچھا مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کیا رننگ کرتی ہیں، جاگنگ کرتی ہیں، کوئی روٹین اپنا بنایا ہے کچھ ایسا یا نہیں؟ نہیں، ناٹ ریئلی، بٹ آئی تھنک ود ان دا ہاؤس میرے 500 اسٹیپس ہو جاتے ہیں. اچھا، بچوں کے پیچھے بھاگتے ہوئے؟ بچوں کے پیچھے، فہد کے پیچھے بھاگتے ہوئے. آپ کرتے؟ میں کرتا ہوں، ہاں. ایک منتھ میں، پورے ایک منتھ میں 3 کلومیٹر. واٹ؟ بہت ہی غلط بات ہے. لیکن اسی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم آپ کے سامنے لے کر آ رہے ہیں ایک ایسی سپر ہیرو، ہماری سپر وومن ہے جو ماؤنٹین کلائمب بھی کرتی ہیں، ہائکنگ بھی کرتی ہیں، ایتھلیٹ بھی ہیں، اور ہمارے اسٹوڈیو تقریباً 10 کلومیٹرز وہ چل کے آئی ہیں. اسلام آباد کی رہائشی عائشہ مستور بٹ میراتھن ایتھلیٹ ہیں اور بڑے مقابلوں میں بھی وہ حصہ لے رہی ہیں، عالمی مقابلوں میں حصہ لیا اور سونے اور کانسی کا تمغہ بھی انہوں نے اپنے نام کیا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کینسر سروائیور بھی ہے، تو ایک موٹیویشن ہے وہ بہت سی خواتین کے لیے. اور بالکل، تو ہم ان کو انٹروڈیوس کراتے ہیں. السلام علیکم عائشہ، تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمیں وقت دیا. بھائی سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کو پہلے تو دیکھ کے لگتا نہیں ہے کہ آپ 5 بچوں کی امی ہیں، پھر اس کے بعد آپ کی جو انرجی اور وائب ہے اس سے نہیں لگتا کہ آپ کینسر سروائیور ہیں. تو اتنی سارے چیزوں کے باوجود آپ اپنے لیے جو وقت نکالتی ہیں اپنی ہیلتھ کے لیے، فٹنس کے لیے، اس کے پیچھے موٹیویشن کیا ہے؟ وعلیکم السلام. موٹیویشن یہی ہے کہ سب سے بڑی موٹیویشن یہ ہے کہ آپ نے صحت مند رہنا ہے، کسی پہ بوجھ نہیں بننا. جب یہ موٹیویشن ہو تو پھر بندہ خود ہی
جو کہتے ہیں نا حرکت میں برکت ہے وہ ہو جاتا ہے. زبردست. اور کینسر سروائیور ہیں آپ, ان دنوں کی ذرا تھوڑی بات بتائیے, کیونکہ جب لوگ مبتلا ہوتے ہیں کسی ایسی بیماری میں تو بہت ڈی مورلائز ہو جاتے ہیں, وہاں سے نکلنا بڑا ایک مشکل ہوتا ہے, تو کیسے آپ نکلی اس سے؟ کینسر سے پہلے میں اپنی ہائیکنگ ایکٹیویٹیز کا آغاز کر چکی تھی, اور تقریباً اس کے ہائیکنگ کے 2 سال بعد جب مجھے یہ ڈائیگنوز ہوا تو میں بالکل بھی پریشان نہیں ہوئی. میرے دل میں یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کوئی چیلنج ہوگا تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے, تو اللہ تعالیٰ ہی مجھے اس میں سے نکالیں گے, مجھے پریشان یا اپسیٹ ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. اور واقعی میں نے اس کو اپنا درد سر نہیں بنایا, بالکل اس کے بارے میں نہیں سوچا, اور اپنی ہائیکنگ کے ساتھ ساتھ میں نے رننگ ایکٹیویٹیز کا آغاز بھی میں کر چکی تھی, اور پھر میں نے ان ایکٹیویٹیز کو بہت تیز کر دیا, اور ماشاءاللہ جو ہے وہ گولڈ میڈلسٹ جو ہے وہ میں ہوں, اور نیشنل ایتھلیٹ بن چکی ہوں, اور انشاءاللہ میری خواہش ہے کہ اب میں انٹرنیشنلی جو ہے وہ پاکستان کو ریپرزینٹ کروں. امیزنگ. عائشہ, آپ کو کس قسم کا کینسر تھا, اور اس پورے ٹائم وہ کتنا لگا آپ کو ریکور ہونے میں؟ جب مجھے کینسر پتہ چلا تو وہ اسٹیج جو تھی وہ سیکنڈ تھی, گریڈ بی, اور اس کو جو ہے لیفوما کہتے ہیں, جو آپ کی نوڈز بن جاتی ہیں, گھلٹیاں, اور وہ یہ میرے رائٹ ایئر کی بیک پر تھا. پہلے وہ چھوٹی سی تھی, پھر گریجولی جب وہ بڑی ہوئی اس کی اریٹیشن سٹارٹ ہوئی. پھر یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ میں ٹائم پہ میں نے ڈاکٹر سے کنسلٹ کیا, اور پہلے بیاپسی ہوئی, پھر اس کے بعد 3 کیموز اور 20 ریڈیشنز ہوئیں, اور تقریباً 2-2.5 سال یہ چلتا رہا تھا, اور ماشاءاللہ ابھی آئی ایم پرفیکٹلی آل رائٹ. اور لوگوں کے لیے بتائیے کہ جب کوئی پریشانی آپ کے اوپر آتی ہے تو آپ کو کتنی اسٹرینتھ مل سکتی ہے اگر آپ کی سوچ پازیٹیو ہے, اور پھر میراتھن کی طرف آپ اس کے بعد زیادہ آپ نے سوچا کہ اپنی فٹنس کا خیال رکھا جائے؟ جی, میں لوگوں سے یہی کہوں گی, اسپیشل خواتین سے بھی کہوں گی کہ اپنی صحت کا خیال رکھیں اپنے فیملی کے ساتھ ساتھ, کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ. تو جب آپ نہیں ٹھیک ہوں گی تو اپنی فیملی یا ارد گرد کے جو لوگ ہیں ان کا کیسے خیال رکھیں گی؟ تو ذرا سی بھی معمولی تکلیف ہو, کچھ ایسا ہو تو فوراً ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں, اور اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھیں. جب آپ اپنی ساری پریشانیاں جو بھی ٹینشنز ہے وہ جب آپ اللہ تعالیٰ کے سپورٹ کر دیں, اور اللہ تعالیٰ ہمارے خالق ہیں, تو وہ پھر آپ کو اس کے بارے میں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے, وہ اللہ تعالیٰ آپ کو خود ہی اس میں سے جو ہے وہ باہر کر دیں گے. اچھا یہ بتائیے عائشہ, اس دوران جب آپ اس 2-2.5 سال کے طویل عرصے میں ریکور ہو رہی تھی تو بچوں کو کس طرح آپ ڈیل کرتی تھیں؟ بیکاز اوبیسلی ایک بچے کے لیے ایک ماں بہت ضروری کردار ادا کرتی ہے ان کی زندگی میں, تو بچوں کو آپ کس طرح پازیٹیو اور آپٹمسٹک اپروچ اپنانے کے لیے موٹیویٹ کرتی تھیں؟ بچے بھی پریشان نہیں تھے, کیونکہ جب میں نے ہی اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا دل سے کہ یہ مجھے بھی ہو سکتا ہے, تو وہ بچے بھی نارمل رہے. باقی جیسے بھی گھر کے کام وغیرہ ہوتے تھے وہ میں اسی طرح کرتی رہتی تھی. اسپیشلی بس یہ ہوتا تھا کہ منہ کے قریب تھا تو اس کی وجہ سے میرا کھانا پینا چھوٹ گیا تھا. تو ایز اے مدر جب میں کوکنگ کر رہی ہوتی تھی, اور آپ کو پتہ ہی جب آپ کوئی چیز بھون رہے ہو یا اس طرح, تو وہ دل چاہتا ہے کہ آپ کھاؤ, لیکن آپ نہیں کھا سکتے. تو وہ یہ والا ایک فیز تھا, اس کو بھی میں نے صبر سے برداشت کیا کہ یہ تھوڑا سا عرصہ ہے. یہ بتائیے کہ بچے بھی اس طرف لین کرتے ہیں کہ آپ وہ بھی میراتھن رن کریں گے, آپ ان کو انکریج کرتی ہیں اس طرح؟ آپ کے 5 بچے ہیں, 3 بوائز ہیں اور 2 گرلز ہیں ماشاءاللہ. جی ماشاءاللہ. جو تینوں چھوٹے والے ہیں وہ میرے ساتھ جب یہ میں نے ہائیکنگ سٹارٹ کی تھی تو وہ میرے ساتھ جاتے تھے, پھر درمیان میں تھوڑا سا گیپ آ گیا. پھر جب میں نے رننگ وغیرہ سٹارٹ کی تو اب ماشاءاللہ وہ میرے ساتھ جاتے ہیں, ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. اور دونوں بچے جو ہیں چھوٹے وہ 2 کلومیٹر ماشاءاللہ ان کی اتنی ٹریننگ ہو چکی ہے کہ اب گریجولی جو ہے وہ 5 کلومیٹر پہ آ چکے ہیں تینوں چھوٹے بچے. اور ابھی تک آپ کی کیا اچیومنٹ رہی ہے پاکستان میں؟ جی, پاکستان میں کیا اچیومنٹ رہی ہے انٹرنیشنلی؟ اگر آپ نے پاکستان کی نمائندگی کی ہے اس کے بارے میں بتائیے, کرنا چاہتی ہیں, ایم کیا ہے آپ کا؟ جی, میں نے بالکل زیرو سے سٹارٹ کی تھی اپنی رننگ. 5 کلومیٹر سے میں نے سٹارٹ کیا, پھر اس کے بعد 10 کلومیٹر, پھر گریجولی ہاف میراتھن, فل میراتھن. اس میں مجھے میڈلز سے نوازا گیا. اور ابھی ریسنٹلی جو 7 اکتوبر کو ایک انٹرنیشنل ایونٹ تھا گلگت بلتستان میں, پراکرم الٹرا چیلنج, اس میں ہمیں جو ڈسٹنس دیا گیا تھا وہ 55.4 کلومیٹر تھا ان 9 آورس.
تو ماشاءاللہ میں نے جو اس کو 8 hours and 26 minutes میں کمپلیٹ کر کے جو ہے وہ آئی گاٹ 2nd پوزیشن ان فیمیل کیٹیگری. تو یہ میرے لیے بہت بڑا اعزاز کی بات تھی. اور ابھی جو انٹرنیشنلی جو آپ کو پتا ہوگا ان دا ہول ورلڈ جو ہیں وہ 6 میراتھونس ایسی ہیں جو ٹاپ کیٹیگری میں آتی ہیں, جس میں برلن, نیو یارک, ٹوکیو, شکاگو, بوسٹن. میری خواہش ہے کہ مجھے اسپانسر کیا جائے, میں انٹرنیشنلی بھی اپنے ملک کو ریپرزینٹ کرنا چاہتی ہوں. اور ایک سیکنڈ ہے UTMB, اس کو کہتے ہیں ورلڈ ٹریل رننگ سیریز ان دا ایلپ ماؤنٹینز آف یورپین کنٹریز. یہ میری بہت بڑی خواہش ہے کہ میں اس میں پارٹیسپیٹ کروں. زبردست جی. عائشہ, ابھی کچھ عرصے پہلے ہمارے پاس 2 ایتھلیٹس آئے تھے, یوسف اور ثنا, جو جا رہے ہیں ٹورانٹو اور وینس. سوری, مونا اور یوسف آئے تھے اور وہ جا رہے ہیں ٹورانٹو اور وینس. تو اس طرح کے انٹرنیشنل آپ تک نیوز آتی ہے کہ جی یہ انٹرنیشنل ایونٹس ہو رہے ہیں, تو آپ اس پہ پارٹیسپیٹ کر سکتی ہیں, یا خود آپ کو کوئی ٹرینر ہے, آپ کے کوچ ہیں, وہ اطلاع دیتے ہیں, وہ یہ نیوز بریک کرتے ہیں؟ میں ویسے بھی دیکھتی رہتی ہوں, لیکن آپ کو پتا ہوگا میں پاکستان روڈ رنرز کو ریپرزینٹ کرتی ہوں, جس میں 26 کنٹریز کی نیشنلٹیز جو ہیں وہ اس میں پارٹیسپیٹ کرتی ہیں انٹرنیشنلی. تو ابھی ریسنٹلی انہوں نے پھر مجھے ان چیزوں کے بارے میں انفارم کیا کہ یہ آگے کمپٹیشنز آئیں گے, آپ بالکل تیاری رکھیں اپنی. اور ابھی جو ہے وہ 1st, 2nd اور 3rd نومبر کو جو ہے وہ چولستان ڈیزرٹ ریلی ہو رہی ہے بہاولپور میں. 60 کلومیٹر الٹرا میراتھن, اس کا جو ہائیسٹ وہ ہے رننگ ایونٹ وہ ہے. تو اس میں میری خواہش ہے کہ میں اس میں بھی پارٹیسپیٹ کروں. امیزنگ بھائی. آپ عائشہ ایز این ایتھلیٹ ایک پرٹیکولر ڈائٹ ہوتی ہے, لائف سٹائل کی تو آپ نے بات کی, رننگ کرتی ہیں, واک کرتی ہیں, ڈائٹ میں کیا کھاتی ہیں؟ بیکاز ویٹ کا بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے. میں آپ کو بتاؤں, جو میرا مطلب خیال یہ ہے کہ آپ بے شک سمارٹ ہوں, لیکن جہاں آتا ہے نا بیلی بھرنے کی بات, تو وہ ساری سمارٹنس جو ہے نا وہ آپ کی ختم ہو جاتی ہے. تو جب میں نے ہائکنگ سٹارٹ کی تھی, جب میں نے سٹارٹ کی, میرا مقصد یہی تھا کہ بیلی کو ذرا کم کرنا ہے. تب میرا ویٹ 56 تھا, اور میں نے جو ٹف ہائکنگ کی اس سے میرا ویٹ جو ہے وہ 53 کلومیٹر پہ آ گیا تھا. پھر ان دنوں جب کینسر ڈائگنوز ہوا تو وہ ویٹ 50 سے ایک دم 40 تک چلا گیا تھا, گر گیا تھا. تو اس وقت جو ہے وہ میں نے مطلب اپنے اسٹرینتھ کو برقرار رکھنے کے لیے, کیونکہ کھایا پیا تو جاتا نہیں تھا, تو میں نے گرم پانی اور شہد کا جو ہے نا وہ بھرپور استعمال کیا, اور اس سے میری اسٹرینتھ جو ہے وہ برقرار رہی. دوسرا یہ ہے کہ عام روٹین میں اب جب میں ماشاءاللہ ٹھیک ہوں, تو میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ایک تو جنک فوڈ اور بازار کے کھانے سے اوائڈ کیا جائے, گھر کا کھانا بنا ہو, صاف ستھرا, بے شک سمپل ہو. اور دوسرا میں اپنی خوراک میں جو ہے وہ یہ گرم پانی کے علاوہ جو میرا مین ہوتا ہے وہ دہی ہوتا ہے. دہی اور بنانا جو ہے نا وہ میں ماشاءاللہ بہت مطلب شوق سے کھاتی ہوں. عائشہ, آپ جو بھی کرنا چاہتی ہیں لائف میں, میراتھن انٹرنیشنلی بھی آپ پارٹیسپیٹ کرنا چاہتی ہیں, اللہ کرے آپ وہاں جائیں بھی, کامیاب بھی ہوں, اور آپ ایک انسپریشنل سٹوری ہمارے لیے ہے جو لوگ دیکھ رہے ہیں. بالکل, یو آر این امیزنگ انسپریشن فار آل آف اس اینڈ وی وش یو آل دا بیسٹ. آخری سوال کا جواب دیتی بھی جائیے. آپ آئی 10 کلومیٹر چل کے ہیں, کیا جانے کا بھی واپسی کا ارادہ 10 کلومیٹر چل کے ہے؟ یس, مجھے بس موقع چاہیے. موقع چاہیے, ہم نے آپ کو یہ موقع دیا عائشہ, اور آپ کو پتہ ہے. بالکل جی, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا, اینڈ وی وش یو آل دا بیسٹ. سنا جی میں نے سنا. اچھا, مجھے بھی موقع چاہیے ہوتا ہے, پتہ مجھے بھی ہمیشہ موقع چاہیے ہوتا ہے کھانے کا, بھاگنے کا کہ کہیں پھٹا ہو رہا ہے لڑکوں کا. ہمارے اسکول میں کالجز میں ہوا, بھاگنے میں بہت آگے تھا میں, ایسے غلط. ایک میراتھن یوں جا رہی ہوتی, زہیب یوں جا رہے ہوتے. اسی بات پہ کٹ لو جی, کٹ لو, یہ والی بات. ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے اور ان کو بھگانے کی کوشش کریں گے. کہیں مت جائے گا, ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. اب ہم بات کریں گے اپنے اوورسیز پاکستانیوں کی جو ہمارے پاکستان سے دور ہیں لیکن ہمارے دلوں کے قریب ہیں. تو جی ہمیں جوائن کیا ہے نزیل ہارون میمن نے, سینئر آڈیٹر ہیں, کرو میک لمیٹڈ UAE میں کام کرتے ہیں.
سب سے پہلے تو یہ بتائیے نزیل کہ آپ نے اپنی پڑھائی یعنی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ میں نے جو تعلیم حاصل کی وہ انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان سے حاصل کی. میں ابھی الحمدللہ آئی کیپ کا ممبر ہوں. انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ آف پاکستان میں کوالیفائڈ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں. اور اس سے پہلے جو ہے وہ میں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے یونیورسٹی آف سندھ سے. جی اچھا، ملک سے باہر جاب کرنے کا خیال کیسے آیا آپ کو؟ دیکھیں بیسیکلی ہمارے ملک میں ویسے تو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کی بہت جو ہے وہ کافی اپرچونیٹیز ہے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کے لیے، لیکن گلوبلی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس جو ہے وہ دنیا بھر میں، اور کیونکہ ہم لوگوں کو جو ہے وہ IFRS پڑھایا جاتا ہے، انٹرنیشنل فائنینشیل رپورٹنگ اسٹینڈرڈس، جو کہ گلوبلی چلتا ہے، پوری دنیا میں چلتا ہے. تو اسی لیے جو ہے مجھے شوق تھا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بننے کا، مجھے کوالیفائی کرنے کا شوق تھا. اکاؤنٹنگ فیلڈ سے میرا تعلق ہے اور شوق بھی مجھے اسی چیز کا تھا، بزنس اور فائنانس کے حوالے سے. تو اسی لیے جو ہے نا میں نے یہ پروفیشن چوز کیا، اور فارچونیٹلی اس پروفیشن کی ویلیو دنیا بھر میں ہے. تو اسی لیے بس ایک اپرچونیٹی ملی مجھے. تو پھر ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں ہر جگہ، مطلب آپ ٹی وی میں دیکھتے ہیں، فلم میں دیکھتے ہیں، تو باہر کی دنیا آپ دیکھتے ہیں تو ایک اچھی لگتی ہے آپ کو باہر کی دنیا کے، یار ہمیں بھی جو ہے نا موو ہونا ہے، ہمیں دوسری جگہ دیکھنی ہے، دنیا دیکھنی ہے. تو اسی لیے بس ایک شوق تھا کہ دنیا گھومنے کا، تو مجھے ویسے ہی شوق ہے. تو اسی لیے بس جیسے ہی مجھے اپرچونیٹی ملی باہر آنے کی، پاکستان سے کام کرنے کی اور گھومنے کی، تو میں نے یہ پروفیشن میں نے جو ہے وہ چوز کیا کہ میں جو ہے انشاءاللہ باہر جاؤں. نزیل یہ بتائیں سب سے زیادہ پاکستان کی کون سی چیز ہے جو آپ مس کرتے ہیں اور آپ گھر والوں سے اس کے بارے میں پوچھتے رہتے ہیں، اپڈیٹ لیتے ہیں؟ سے دور رہنا تو بہت ہی مشکل کام ہے. جس جگہ پر آپ ساری زندگی آپ نے گزاری ہے، اپنی جوانی جہاں پر آپ نے گزاری ہے، اور مطلب اپنا بچپنا، پھر جو ہے اپنی ٹین ایج جہاں پر آپ ساری گزار کے آتے ہیں، اور وہ اس جگہ کو چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے جہاں پر آپ بڑے ہوئے ہوتے ہیں، جہاں پر آپ نے کھیل کود کی ہوتی ہے، آپ نے اپنا بچپن گزارا ہوتا ہے. تو اس جگہ کو چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے. اور اسپیشلی میں بہت مس کرتا ہوں اپنے پیرنٹس کو جو کہ پاکستان میں ہوتے ہیں. تو میں بہت مس کرتا ہوں ان کو. تو یہی ہے کہ میں اپنے پیرنٹس کو بہت مس کرتا ہوں، اور اپنے دوستوں کو بہت مس کرتا ہوں جو پاکستان میں، کچھ میرے دوست ہیں جو پاکستان میں ہیں ابھی بھی، تو ان کو میں بہت مس کرتا ہوں. اور کوشش کرتا ہوں کہ میں ہر 6 مہینے پاکستان وزٹ کروں، تاکہ میں اپنے دوستوں سے، اپنے بہن بھائیوں سے، سب سے جو ہے میں ملاقات کر سکوں، اپنے رشتہ داروں سے. تو بہت ہی اچھا لگتا ہے جب آپ ان سے ملاقات کرتے ہیں اور کافی ٹائم بعد ملتے ہیں، اور پھر پرانی باتیں یاد کرتے ہیں، اور جس جگہ آپ جو ہے وہ اپنا بچپن گزارتے ہیں اس جگہ کو وزٹ کرتے ہیں. بالکل جی. نزیل ہارون میمن، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. بالکل. تو آج فرائیڈے ہے، فرائیڈے کو فوڈ کی بات ہوگی، فوڈی فرائیڈے. بریانی کہاں ہے بھائی؟ بریانی ابھی تک کہاں ہے سروت؟ بریانی دیکھیں آپ فوڈی فرائیڈے کو بہت سیریسلی لے رہے ہیں. تو فوڈ کی بات ہو رہی ہے نا وہ تو. ہاں لیکن ہم آپ کو بریانی کے خواب دکھا رہے ہیں، اچھا اصل بریانی نہیں دے رہے. اچھا تو مطلب تو اچھا جی پیکیج کیوں ہے یہ فوڈی فرائیڈے اور کیا اب آپ مجھے مطلب پتا ہے ہے آپ یہ کہنے والی ہیں کہ وہ ہیلدی فوڈ کھائیں اور یہ کریں، بریانی چھوڑ دیں اور کڑھائی نہ کھائیں اور چپلی کباب نہ کھائیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں تو نہیں کر سکتا. بھائی زہیب یہ بتائیں کہ آپ ہیلدی فوڈز کیسے انکلکیٹ اپنی زندگی میں لاتے ہیں؟ بہت آسان سوال ہے. بتائیے. بریانی ہے، کڑھائی، قورمہ، کوفتے، سنیں یہ چپلی کباب. ہمیں مس گائیڈ نہیں کرنا ناظرین کو. یہ تو آپ لکی ہیں کہ آپ فٹ ہیں تو یہ سب کھا سکتے ہیں، لیکن میں بتاتی ہوں کہ اصلی ہیلدی چیزیں کیا ہوتی ہیں. سب سے پہلے تو پانی، سب سے زیادہ آپ کو پانی کا استعمال رکھنا ہے اپنی لائف میں، اپنی زندگی میں، اپنے روزمرہ کی زندگی میں. پھر دودھ از ویری امپورٹنٹ. ہاں پلیز لکھیں. پھر جی لیمو اور کیا کہیں گے اس کو، لیمن سکویز کر کے، ہنی، اور اس پہ تھوڑی سی کالی مرچ، اور پھر تھوڑی سی وہ کیا کہتے ہیں کالی مرچ، یلو، ہمارا وہ کون سا پاؤڈر ہوتا ہے یلو
جو ہم ڈالتے ہیں. ہلدی؟ ہلدی از ویری گڈ. یو نو اگر آپ دودھ میں تھوڑی سی ہلدی ڈال کے روز پیے, جی ہلدی بھی لے دیا. 1 کلو ہلدی صحیح رہے گی؟ میٹابولزم 1 کلو بہت اچھا چلے گا. ہیلدی فوڈ از ویری امپورٹنٹ. ہیلدی لائف اسٹائل کے ساتھ ساتھ ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ واکس پہ جا رہے ہیں, رننگ پہ جا رہے ہیں اور پھر واپس آ کے وہی فاسٹ فوڈ کھا رہے ہیں, اس طرح کی چیزیں کھا رہے ہیں. تو بہت ضروری ہے فرائڈ چیزیں ان کو تھوڑا سا اوائڈ کریں. چپاتی بھی رکھیں اپنے کھانے میں, لیکن بیلنس ڈائٹ کی ہم بات کر رہے ہیں. یعنی مقصد یہی ہے کہ آپ کھانے کے لیے جو جینا ہے اس کو ذرا ترک کریں, جینے کے لیے کھائیں نا, جینے کے لیے, تاکہ آپ کی زندگی بھی لمبی زندگی اللہ آپ کو عطا کرے اور صحت مند زندگی, جس میں آپ ایک ہنسی خوشی اپنی لائف کو گزار سکیں اور انجوائے کر سکیں. اور دیکھیں اگر آپ اندر سے صحت مند ہوں گے تو اوپر سے بھی گلو کریں گے. تو پھر اس کو کیا کروں میں جو میں نے آپ یہ پھینک دیں. ایک چھوٹی سی بریک پہ جائیں گے, کہیں مت جائیے گا. ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ناظرین. اب ہم بات کریں گے ایک ایسے خاص دن کی جو عالمی دن ہے جسے کہتے ہیں انٹرنیشنل ڈے آف گرل چائلڈ. تو بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو سیلیبریٹ کریں اور ان کو ترقی کی راہ میں گامزن کریں. آپ دیکھیں کہ ماں جو پہلی درسگاہ کہتے ہیں ہم, یا ماں کے قدموں کے نیچے جنت کہتے ہیں, وہ ایسے ہی نہیں کہتے. یہ پہلی درسگاہ اور اسی درسگاہ سے نکل کے بچہ آگے بڑھتا ہے, اس کو صحیح غلط کی تمیز ہوتی ہے. تو اگر ہم اپنے بچے اور بچیوں کا مستقبل روشن دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ جو ماں ہے, یعنی وہ جو بچی بڑی ہو رہی ہیں, ان کو کیا اخلاقیات ہم سکھا رہے ہیں, کتنا انہیں ہم کانفیڈنس دے رہے ہیں, کس طریقے سے ان کو بیک اپ ہم مہیا کر رہے ہیں جب وہ کہیں لڑکھڑاتی ہیں یا کہیں پر ان کو سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ سب ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی تربیت پر. تو اسی لیے آج کے دن کی مناسبت سے ہم نے ذرا بات کی کہ بچیوں کو لے کر اس معاشرے میں کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے. اور جو ہمارا فیوچر ہے, جو ہماری آگے آنے والی نسل کو ریفائن اور ڈیفائن کر سکتی ہے. ایک چھوٹا سا پیکج ہے, آپ وہ دیکھیں اور پھر ہم اس پہ مزید بات کرتے ہیں. ننھی منھی کلیوں کی طرح مہکتی چہکتی بچیاں قوم کے روشن مستقبل کی ضامن ہیں. بچیوں کا عالمی دن جو ہر سال 11 اکتوبر کو دنیا بھر میں منایا جاتا ہے. اس دن کا مقصد بچیوں کو بااختیار بنانا اور ان کی اہمیت, طاقت اور صلاحیت کو تسلیم کرنا ہے. یہ دن اس لیے بھی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ یہ صنف پر مبنی چیلنجز سے نمٹنے کی صلاحیتوں کی یاد دلاتا ہے جس کا دنیا بھر کی لڑکیوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے. ان چیلنجز میں بچیوں کے ساتھ امتیازی سلوک اور تشدد جیسے مسائل شامل ہیں. دسمبر 2011 کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے 11 اکتوبر کو بچیوں کا عالمی دن کے طور پر منانے کے لیے قرارداد منظور کی تھی تاکہ بچیوں کے حقوق اور ان کو درپیش چیلنجز کا سامنا کرنے میں ان کی مدد کی جا سکے. بچیوں کو ایک محفوظ تعلیم یافتہ اور صحت مند زندگی گزارنے کا پورا حق حاصل ہے. اگر بچیوں کو ان کی صلاحیت کا لوہا منوانے میں مدد کی جائے تو وہ دنیا کو بدلنے کی صلاحیت رکھتی ہیں. کتنی صحیح بات ہے, وہ پوری دنیا کو بدلنے کی صلاحیت ہے. بالکل, صنفی امتیاز اور یہ ساری چیزیں جو ہیں اس معاشرے سے جتنی جلدی یہ ختم ہوں گی تو وہ معاشرہ. اچھا, آپ کو میں مبارکباد دے رہا ہوں نیشنل کمیشن آن چائلڈ رائٹس کی, آپ ابھی ایمبیسڈر بنی ہیں. جی بالکل. وہ تجربہ کیسا تھا, ضرور شیئر کیجیے گا. بہت ہی امیزنگ تھا. ہم اسلام آباد میں گئے تھے اور بہت ضروری ہے کہ زہیب ایز میڈیا پیپل ہم وہ رسپانسبلٹی اپنے سر پہ لیں تاکہ ہم وہ کازز کا حصہ بن سکیں. اسی طرح ہمارے پاس ایک بہت ہی انبلیویبل موٹیویشنل اسپیکر اینڈ ہوسٹ سائمہ احمد صدیقی موجود ہیں. سائمہ جی, تھینک یو سو مچ, آپ آئیں اور آپ نے ہمیں وقت دیا. اور ہمیں ممبر NCRC پربھو ستیانی نے ہمیں جوائن کیا. پربھو صاحب بہت شکریہ, آپ نے بھی ہمیں وقت دیا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے. جی بالکل. سب سے پہلے تو سائمہ یہ بتائیے کہ بچیوں کی تعلیم کتنی زیادہ ضروری ہے, اس پہ ہم جتنی بھی لائٹ شیڈ کریں اتنا کم ہے. سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو بہت بہت سیلیبریشن کی جو ہے مبارکباد میں بھی دوں گی, اور سب کو جو ہمیں دیکھ رہے ہیں. ٹاپک اتنا خوبصورت ہے اور انیشیٹو اگر بات کی جائے بچیوں کی تربیت کی تو میں یہ سمجھتی ہوں سروت کہ آپ کو یونیورسٹی میں, کالج میں, اسکولز میں صرف
कुछ लिमिटेड टाइम के लिए आपको कुछ सिखाया जाता है, बेसिकली जो तरबियत है वो आपके घर से है। तो वो तरबियत आपकी पर्सनालिटी में, आपके तमाम तर ओवरऑल जहाँ पर भी आप मूव करते हैं वो नज़र आती है। तो पर्सनली मैं अपनी बात करूँगी, क्योंकि हम अपनी पर्सनालिटी को डिफाइन करते हैं तो हम ओवरऑल सबकी बात कर सकते हैं। तो बात यह है कि जब आप अपने पेरेंट्स से जो चीज़ें सीख रहे होते हैं, वो जो डिलीवर करते हैं माशरे में, वो नज़र आ रहा होता है, वो फिर हमें किसी से कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसके लिए बेसिक पॉइंट ये है कि आप उनको थोड़ा बहुत, जब वो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से के बाद अगर घर पर आते हैं तो उनके पास थोड़ा सा बैठकर उनके साथ थोड़ा टाइम दें। टाइम जो है वो चीज़ आपको आगे उनकी पर्सनालिटी को और मज़ीद ग्रूम करती है। तो ये कहिएगा कि किस तरह आपका इदारा भी, और ये कितना ज़रूरी है इस बात को हाईलाइट करना कि ख़वातीन को, बच्चियों को बराबरी के मौक़े मिले, सिनफी इम्तियाज़ होता है घरों के अंदर भी अनफॉर्चुनेटली हमने देखा होता है, और फिर वर्क प्लेस पर भी। तो ज़रा इस पर ज़रा रोशनी डालिए आप। जी अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। अच्छा देखें, ये बहुत ही इंतहाई और अहम मौजू है जिस पे मैं शुक्रिया अदा करूँगा आपने आज इस दिन के हवाले से ये प्रोग्राम किया। और अगर हम जनरली देखें ग्लोबली कि पाकिस्तान क्या रैंक करता है जो ग्लोबल जेंडर इंडेक्स है, तो हम बहुत ही पीछे हैं। वी आर ऑलमोस्ट इक्वल टू अफगानिस्तान। और उसके ज़ाहिर है बहुत सारे वजूहात हैं। कुछ एरियाज़ में हमने जो है काफ़ी सारा जो है प्रोग्रेस की है, कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जो बिल्कुल ही उसमें जो है अभी भी हम काफ़ी पीछे हैं। कोई ये बिल्कुल ही कोई शक नहीं है कि बच्ची या बच्चा जो भी होता है घर में, उसकी पहली जो दस्तगाह होती है वो घर ही होता है, जिसमें पेरेंट्स उसको ज़ाहिर है कोई भी इवन पेरेंट्स ये चाहेगा भी नहीं कि उनके बच्चे जो है वो ग्रो ना करें और उनकी कोई डिग्निटी रेस्पेक्ट वो ना हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हम इस कॉलोनियल उसमें रह रहे हैं और इसमें ज़ाहिर है बहुत सारे ऐसे जो स्ट्रक्चर्ड जो हमारे जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो डिस्क्रिमिनेशन ज़ाहिर है उस सोसाइटी में है, हाईली पेट्रियार्कल सोसाइटी है और इस किस्म के चैलेंजेस हैं, फिर आपको ज़ाहिर है वो किसी न किसी तरीके से असरअंदाज होती हैं। अब ये ज़ाहिर है जहाँ पावर और स्ट्रक्चरल और ये जो पेट्रियार्की होती है तो ज़ाहिर है उसका शिकार कौन होता है, उसका जो वीक सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी है। तो आपको नज़र आएगा कि खास करके ज़्यादातर खवातीन जो है और उसमें बच्चियां जो है वो किसी न किसी तरीके से उसका विक्टिम होती है। और उसका अल्टीमेटली ये होता है कि एक सोसाइटी जिसने ग्रो करना है, जिसमें आप एक गाड़ी ये चलती है तो पहिए उसके चारे बराबर होने चाहिए। उसमें अगर बच्चियां अगर पीछे हैं, उसको आप जो है मेन स्ट्रीम नहीं कर रहे हैं, चाहे वो उसको जॉब्स की मार्केट में आप देखें उनका परसेंटेज क्या है, आप उसका जो स्कूल्स में जो है वो परसेंटेज देखें उसका क्या है, और फिर जो है जाहिर है उनको डिसीजन मेकिंग में हम कितना लेके आ रहे हैं। तो आई थिंक दीज आर द कंट्रीब्यूटर फैक्टर्स जो है किसी न किसी तरीके से फिर वो हमें उन खवातीन को, बच्चियों को जो है पीछे रखता है। तो इस एलिमेंट्स पे हमें सोचना चाहिए। प्रभु ये बताइए, नेशनल कमीशन बहुत अनबिलीवेबल काम करता है इतने सारे सेक्टर्स स्पेशली बच्चों को लेके। जब रूरल एरियाज में या सिटीज़ में बात की जाए, बच्चियों का अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन सेल्फ डिफेंस की अवेयरनेस कितनी ज़रूरी बात है, ये इस पे अवेयरनेस क्रिएट करनी बहुत ही इंतहाई ज़रूरी है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि अगर भी अभी भी हम अगर विद इन पाकिस्तान में भी देखेंगे कि जो डिवाइड है, हो सकता है कि बच्चियों का एज ए जनरल इशू है, लेकिन फिर भी मैं अगर देखूँ तो रूरल अर्बन डिवाइड जो है उसमें आपको रूरल बच्चियाँ हैं उनको ज़्यादा, क्योंकि देखिए मैंने कहा कि एक तो उनकी एक्सेस टू जो है ज़ाहिर एजुकेशन हेल्थ वो लिमिटेड होती है, आपकी जितनी डेवलपमेंट होती है वो अर्बनाइज्ड होती है, और रूरल जो पॉपुलेशन आपकी एक परसेंटेज हाई, एक बड़ा परसेंटेज है, वहाँ तक वो चीज़ें कम पहुँचती है या नहीं पहुँचती है। तो ये एक क्या कहते हैं कि एक ग्राउंड रियलिटीज़ है। वहाँ पे उन बच्चियों को जहाँ पे अभी तो खैर हम मॉडर्न दौर में रह रहे हैं, टेक्नोलॉजी है, फ़ोन है, इंटरनेट है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पे रूरल एरियाज में हैं, वहाँ पे जो उनको चैलेंजेस आ रहे होते हैं, उनको एक अपना सेल्फ डिफेंस और खुद सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ प्रोटेक्शन, ये सारे ऐसे जो बात जार्गन्स हैं जो हम अक्सर यूज़ करते हैं अपने जो शहरों में करते हैं, सेमिनार वर्कशॉप में करते हैं, लेकिन जो खवातीन जो लड़कियां जो खास कर एग्रीकल्चर वर्कर्स हैं या ब्रिक लिन में जो काम करती है, मजदूरी करती हैं अपने पेरेंट्स के साथ, वो बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन इकोनॉमिकली आप देखें वो कंसिडर काउंट नहीं होता है, लेकिन होता है।
لیکن ان کے اپنے باقی جو بیسک رائٹس ہیں جو ان کو ملنے چاہیے، میرے خیال میں اس پہ ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. سائمہ آپ جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. سائمہ آپ یہ بتائیں کہ یہ سوچ بدلنے کی کتنی ضرورت ہے کہ ایک بچی، اب ہم بچپنے کی بات کر رہے ہیں، ظاہر بڑے ہو کے اس خاتون نے تو بہت کچھ کرنا تھا اس ملک کے لیے بھی جن کو وہ نہیں ملا، موقع نہیں ملا. بچپنے میں کتنا ریئلائز کرنا یہ ضروری ہے کہ یہ بچی شی کین ڈو ونڈرز اگر ہم اس کو سپورٹ کریں، اس کی کریٹیوٹی اور ساری چیزیں، اور کتنا معاشرے میں یہ مسنگ ہے چیز، آپ بتائیں. بہت زیادہ مسنگ ہے، کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں زیادہ تر جو میں اوور آل لیڈیز کے ساتھ میری کمیونیکیشن رہتی ہے اس میں جو میں نے دیکھا کہ آپ اپنے پیچھے جو پاسٹ آپ کی ہے وہ بات کر رہے ہیں کہ ہم نے ایسا کیا ایسا. آپ یہ دیکھیں کہ بچی کو کانفیڈنس آپ خود دے رہے ہیں، آپ اس کو موٹیویٹ کریں کہ بیٹا آپ جو کر رہی ہو ٹھیک ہے، یہ رائٹ ہے، یہ لیفٹ ہے، پوزیشن ہم نے خود بتانی ہے، کیونکہ دونوں چیزیں جب تک ہم ان کو ڈسکرائب نہیں کریں گے بچوں کو نہیں پتا. ٹھیک ہے، تو یہ چیز بتانا بہت ضروری ہے کہ آپ ان کو نیگیٹو پازیٹیو دونوں پہلو سے آگاہی دیں. ہم کیا کرتے ہیں فیملیز میں کہ ہاں صرف اچھی دنیا اچھی ہے دیٹس اٹ. پھر جب وہ بچی گروم ہوتی ہے، باہر نکلتی ہے، وہ زمانے میں نکلتی ہے، باہر معاشرے میں بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم اور آپ فیس کرتے ہیں، تو وہ کانفیڈنس لیول آپ کو گھر سے اس وقت میسر ہے جب لیڈیز جو گھر میں موجود ہیں، مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، وہ بیٹھ کے اپنی چھوٹی بچیوں کو بتائیں کہ آپ کو کانفیڈنس کس طریقے سے جو ہے وہ لینا ہے اوور آل اپنی پرسنالٹی کے حوالے. آج کل میں دیکھتی ہوں بچیاں ماشاءاللہ بائک رائڈس کر رہی ہیں، میں باقاعدہ ڈرائیور کو روک کے میں بولتی ہوں رکو ایک سیکنڈ مجھے اس کو سلیوٹ کرنے دو. تو مجھے بہت ابھی اسلام آباد کی آپ بات کر رہی تو مجھے اچھا لگا کیونکہ ابھی میں وہیں موجود تھی، کیونکہ میرا زیادہ تر ٹریولنگ کا سلسلہ ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے بہت سارے لوگوں سے ملتے ہیں. تو میں نے یہ دیکھا کہ اسمال بزنس جو ہے نا وہ ورک مطلب آپ گھر سے اسٹارٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ بچیاں وہ بھی دیکھ رہی ہیں کہ ہم نے خود کس طرح سے اسٹرانگ ہونا ہے. آپ نے کسی پہ ریلائی نہیں کرنا ہے کہ جو ایک ہمیں بتا دیا جاتا تھا کہ نہیں آپ بڑے ہوئے ایجوکیشن کے بعد شادی ہو گئی پھر آپ نے ڈیپینڈنٹ ہو جانا ہے. تمام فیلڈز اوپن ہیں آپ کے لیے، ریئلی آپ اپنے آپ کو اسٹرانگ کر کے پھر آپ اس پوزیشن میں جب جاتے ہیں نا تو آپ کو بہت اچھا بھی فیل ہوتا ہے، کیونکہ میں خود موو کر رہی ہوں، مجھے اندازہ ہے. تو اوور آل اپنی پرسنالٹی میں آپ جب دیکھتے ہیں اور اگر ماں مضبوط ہے، اسٹرانگ ہے، تو وہ اپنی بیٹی کی تربیت بہت اچھی کرتی ہے. بالکل. جی آپ یہ بتائیں مائنورٹیز کی بھی ہمارے پاس بچیاں ہیں جو پڑھتی ہیں اور جو اسکول جاتی ہیں، ان کے سوسائٹل پریشرز اور ایڈڈ ہو جاتے ہیں بیکاز وہ ایک مائنورٹی کمیونٹی سے تعلق رکھتی ہیں. ان کے لیے آپ کس طرح موٹیویشنل چیزیں کرتے ہیں، سیمینارز کرتے ہیں، کس طرح ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ وہ سوسائٹل پریشرز سے دور رہ کے اپنے فیوچر پہ فوکس کریں؟ دیکھیں ایک آپ نے کہا کہ وہ مائنارٹی کمیونٹی اس کی جب وہ مائنارٹی ہے تو اس کی ولنریبلٹی بڑھ جاتی ہے. پھر ایک خاتون ہے، اب کوئی بچی ہے، اس کا جنرل پروفائل پاکستان میں دیکھیں پھر اس میں وہ ایک جینڈر کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے، پھر ظاہر مائنارٹی کا آتا ہے، پھر مائنارٹی زیادہ دے آر کنسنٹریڈ ان دی رورل ایریاز، پھر ایک اور ولنریبلٹی ایڈ ہو جاتی ہے. اور پھر اس قسم کے ظاہر چیلنجز ہیں جو خواتین بچیوں جو ہے اکثر جو سوسائٹی میں فیس کر رہی ہوتی ہیں. ایک فیئر آف انسیکیورٹی جو ہے وہ بڑھ گئی ہے. کچھ کا گزرے کوئی 10-15 سالوں میں جو انسیڈنٹ ہو رہے ہوتے ہیں یہ پوسٹ کنورژن ٹائپ کے، تو پیرنٹس جو ہے بڑے وہ انسیکیور فیل کرتے ہیں کہ بچیوں کو ایجوکیشن دیں گے. اچھا ایک اور مسئلہ یہاں پر یہ حقوق سے، یہ تو خیر معاشرہ ہی ایسا ہے کہ ابھی خواتین کی کیا بات کریں، مرد بھی ان کے رائٹس کیا ہیں انہیں پتہ نہیں ہے، آئین کیا سیف گارڈ کر رہا ہے زیادہ تر لوگوں کو نہیں پتا ہے. لیکن اگر ہم بچیوں کی بات کریں تو کس ایج میں، یعنی یہ کتنا ضروری ہے ایک فیملی کے لیے بھی اور آپ جیسے اداروں کے لیے بھی کہ کس ایج میں بچیوں کو بتانا شروع کیا جائے کہ آپ کے حقوق ہیں کیا، یعنی کیا آپ کر سکتی ہیں؟ ڈیمانڈ تو تبھی ہوگی نا حقوق کی، تو اس پر ذرا بتائیے. میں کہوں کہ پورے ویسے جو ہم بات کر رہے ہیں زیادہ تر جو اس کا ولنریبل جو ہوتی ہیں وہ ایڈولیسنٹ گرلز جو ہیں، جو 13 سے 14 سے کوئی 19 سال کے بیچ میں جو بچیاں جو ہوتی ہیں ان کے لیے رسک بھی زیادہ ہوتے ہیں. ان کو وہ ایک اس ایج میں ہوتی ہیں جہاں ان کی میچورٹی لیول تھوڑی بڑھتی ہے ظاہر ہے، تو اس میں تو ان کو زیادہ تر آپ کو جو ہے وہ ایجوکیٹ کرنا چاہیے، ان کو جو نالج دینی چاہیے. اس میں بڑا آپ نے پہلے جو شروع میں کہا کہ پیرنٹس کا بڑا رول ہوتا ہے اس میں، پھر سوسائٹی ہے، پھر اس کا اسکول ہے. تو یہ سارا کسی نہ کسی طریقے سے ہماری جو ایجوکیشن ہے میرے خیال میں اس میں بھی اس قسم کے جو ان کے رائٹ، سیلف پروٹیکشن، یہ ساری چیزیں کسی نہ کسی طریقے سے انکارپوریٹ ہونی چاہیے تاکہ بچیوں کو وہ تعلیم کے ساتھ ساتھ اس قسم کی سیلف امپاورمنٹ، سیلف پروٹیکشن والی جو ٹیچنگ سے وہ ملے اس کو. بالکل. سائمہ جی آپ سے آخری سوال ہے، اپنے بچوں کا تو ہم بہت ہیں لیکن ایز اے ہاؤس ہیلپ جو ہے ہماری یا کمیونٹی کی اور بچیاں ہیں ان کا ہم کس طرح اور بڑھ کے خیال رکھ سکتے ہیں؟
وہ اس طریقے سے رکھ سکتے ہیں کہ جو آپ کی خاص طور پہ جو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں باہر معاشرے میں جو موو کر رہی ہیں لڑکیاں بچیاں وہ ورکنگ میں ہیں تو آپ ان کو تھوڑا سا بٹھا کے ان کو موٹیویٹ کریں ٹھیک ہے جب تک آپ ان کو بتائیں گے نہیں ان کو پتہ نہیں چلتا شاباشی دینا بہت ضروری ایگزیکٹلی کہ آپ ان کو بوسٹ اپ کرتے ہیں کہ نہیں آپ یہ کام اگر کر رہے ہو اور صحیح غلط دونوں کی بات جیسے ہم ابھی لاسٹ ابھی بات ہم نے کی ہے تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ ان کو کانفیڈنس اسی صورت میں دیتے ہیں ان کو بتائیں یہ آپ کام بالکل صحیح کرو ان کو اپریشیٹ کریں ہم اپریشیٹ نہیں کرتے پازیٹیو اور کوشش یہ کریں کہ ان کو بھی یہی بتائیں کہ پازیٹیو وائبز جو ہے نا وہ لیں نیگیٹیوٹی کو کوشش کریں کہ تھوڑا سا اس کو اگنور کر دیں مطلب بہت زیادہ ضروری نہیں کیونکہ آپ جو چیز بہت زیادہ سوچتے ہیں تو وہ چیز ہونا شروع ہو جاتی ہے شکریہ ادا کریں گے جی صاحبہ احمد صاحبہ بہت اسٹوڈیوز میں آئی وقت دیا پربھو ستیاری صاحب آپ نے ہمیں وقت دیا اور کیا کچھ ہو رہا ہے اس سلسلے میں بتایا تو دیکھیں اگر ایک معاشرے کے طور پر ہمیں ترقی کرنی ہے تو ہمیں ایکول اپرچونٹیز مردوں اور خواتین کو دینی ہوں گی اور ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہوئے ہی مرد اور خواتین آگے چل سکتے ہیں اور اپنا بھی نام روشن کریں گے اپنے ملک کا بھی نام روشن کریں گے بالکل اور یہ گرل چائلڈ ڈے جو ہے وہ اکتوبر کی اس 11 تاریخ کے لیے اسپیسیفک نہیں ہے آل ایئر راؤنڈ وی کین ورک فار آور چلڈرن اور اسپیشلی جو ہماری چھوٹی بچیاں ہیں ہمارے ملک کی مجھے ایک مسکراہٹ آتی ہے نا چہرے پہ میں تو اپنی بیٹی کو دیکھ کر جو ایک الگ ہی قسم کی فیلنگ ہوتی ہے اور پھر وہ جب مجھے حق کرتی ہے تو بہت ہی اچھا لگتا ہے رائٹ سو اسی طرح ہم باقی معاشرے کی بھی بچیوں کو اپنا ہی سمجھے اور اسی ایٹیٹیوڈ کے ساتھ پاکستان بہتر ہو سکتا ہے تو ایک چھوٹی سی بریک لیں گے کہیں مت جائیے گا ویل بی رائٹ بیک ویلکم بیک ناظرین تو آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جس پر بحث تو ہوتی ہے بات چیت تو ہوتی ہے لیکن مختلف آراء سامنے آتی ہیں اور مختلف رائے کیا ہے وہ یہ ہے کہ خواتین قبرستان جا سکتی ہیں یا نہیں جا سکتی تو کچھ جگہوں پر ہم نے دیکھا ہے کہ خواتین قبرستان چلی جاتی ہیں تو وہ کون سی ایسی صورتحال ہے جہاں پر جانا الاؤڈ ہے یا پھر اسلام کیا کہتا ہے اس بارے میں نہیں الاؤڈ تو اس پر ہم تھوڑی سی بات کریں گے ہمارے ساتھ گیسٹ بھی ہیں علامہ سید زامن عباس زیدی صاحب معروف عالم دین ہیں وہ ہمیں ہماری رہنمائی کریں گے گائیڈ کریں گے ہمیں اور کچھ دیر بعد ہمیں مفتی محمد زبیر صاحب بھی جوائن کر لیں گے علامہ صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا السلام علیکم کیا ہے اسلام کیا کہتا ہے خواتین جا سکتی ہیں قبرستان اور کن اگر الاؤڈ ہے تو کن حالات میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت یہ قرآن کریم کا واضح اعلان ہے قرآن کریم میں کہ ہر نفس کو ذائقہ موت چکھنا ہے ٹھیک ہے اور موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے دنیا بھر میں تمام جتنے بھی ادیان ہیں کسی بھی چیز میں اختلاف ہو سکتا ہے توحید میں نبوت میں امامت میں اختلاف ہو سکتا ہے لیکن ایک عقیدہ موت ایسا ہے جس میں کسی اختلاف نہیں ہے ہر ایک کو معلوم ہے کہ یہاں دنیا میں آئے ہیں تو آنا ہی اس بات کی علامت ہے کہ یہاں سے جانا بھی ہے ٹھیک ہے اچھا جو جہاں آئے ہیں ایک ابدی حیات سے ایک فانی حیات کی طرف ہم آئے اور پھر ایک مستقل ابدی حیات کی طرف منتقل ہو جانا ہے ٹھیک تو جب اس فانی حیات کے بعد ابدی حیات کے طرف منتقل ہو جاتے ہیں تو ہمارے یہاں عموماً ایک تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ قبرستان سے ویسے لوگ گھبراتے ہیں رات میں نہیں جانا چاہیے قبرستان میں قبروں کے پاس جانا نہیں چاہیے دیکھیں یاد رکھیے کہ خود فلسفہ قبرستان اگر آپ دیکھیں تو قبرستان ایک واحد ایک ایسا مقام ہے کہ جس کے لیے کسی بزرگ کی حکایت اور واقعہ ملتا ہے کہ شہر میں بیٹھے ہوئے تھے اور بعض نشست کر رہے تھے کسی نے پوچھا کہ حضور آپ اتنے بڑے عالم دل میں آپ بازار میں کیا کریں کہنے کہ ان کو بلا رہا ہوں لیکن سن نہیں رہے وقت نہیں ہے ان کے پاس ٹھیک ہے نا تو پھر دیکھا کہ قبرستان میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ٹھیک ہے تو قبرستان پوچھا کہ حضور یہاں آپ کیا کر رہے ہیں کہا کہ وہاں تو وقت تھا نہیں مگر یہاں سنانے کے لیے آیا ہوں تو بات یہ ہے کہ قبرستان میں ہمارا جو تصور یہ ہے کہ شاید کوئی قبرستان ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں انسان جب مر جاتا ہے مرنے کے بعد دفنا دیا تو وہ ایک ایسی جگہ ہوگی کہ جہاں جانا نہیں چاہیے جو آپ کا سوال ہے اس کی طرف آتے ہوئے فقط میں تمیزاً بات کر رہا ہوں آپ سے
کہ دیکھیے یاد رکھیے کہ قبرستان کے واحد اور بالخصوص اگر وہاں مومنین کی قبر ہو، خدا کے نیک بندوں کی قبر ہو، تو آپ دنیا کے کسی بھی مسائل میں الجھے ہوئے ہوں، پریشان ہوں آپ، اور بالکل نا امید ہوں اور کوئی آپ کو راہ نہ مل رہی ہو، تو روایت میں احادیث میں متواتر یہ بات آئی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ کم از کم ہفتے میں ایک مرتبہ، 15 دن میں ایک دفعہ، مہینے میں ایک مرتبہ قبرستان کا چکر لگا کر آئے، تاکہ ریمائنڈر ہو، ریمائنڈ بھی ہو، اور وہاں پہ جو اگر اس کے اپنے مرحومین موجود ہوں تو ان کی قبر پہ، اور اگر اس کا کوئی اپنا عزیز نہ ہو تو کسی بھی بزرگ کی یا کسی مومن کی قبر پہ بیٹھے، اپنا حال احوال بتائے، اپنی پریشانی کو تذکرہ کرے وہاں بیٹھ کر۔ یہ پریکٹس کی گئی ہے اس چیز کی، اور مشاہدہ بھی ہے اور تجربہ بھی ہے کہ آپ جب وہاں سے باہر نکلیں گے آپ تو آپ میں وہ نا امیدی نہیں ہوگی، خود بخود ایک اسپریچول آپ کو ایک حوصلہ سے ملے گا، جیسے کہ کوئی غیبی طاقت آپ کو مل گئی۔ اس کا مطلب یہ کہ قبرستان میں کوئی جو لوگ بسے ہوئے ہیں وہ ظاہری طور پر نگاہوں سے ہمارے چلے گئے ہیں، اور مولا کی حدیث بھی ہے کہ جب انسان زندہ ہے تو سو رہا ہے، مرتا ہے تو جاگتا ہے۔ کیا بات ہے، حیات ہوتی ہی مرنے کے بعد، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے ہاں تصور پایا جاتا ہے کہ قبرستان ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں خواتین کو نہیں جانا چاہیے، جنازے میں اکثر و بیشتر ہمارے یہاں تنبیہ کی جاتی ہے۔ اگر اسلامی نقطہ نگاہ سے دیکھا جائے اور قرآن و حدیث کی نگاہ سے دیکھا جائے تو قرآن و حدیث میں کہیں اس کی ممانعت نہیں آئی ہے، کہیں خواتین کا جانا حرام نہیں ہے، البتہ ہاں یہ کہ کچھ شروط و شرائط کے تحت ہے، ٹھیک ہے نا۔ ظاہر ہے کہ قبرستان ایک مقدس جگہ ہے، ٹھیک ہے، ایک ظاہر ہے کہ وہاں پہ مسلسل ارواح مقدس کی دفن بھی ہیں، اور فرشتوں کا نزول بھی ہوتا ہے قبرستان کے اندر، اور تلاوت قرآن کریم میں تمام چیزیں ہوتی ہیں۔ تو صرف یہ ضرور ہے کہ ہاں کچھ قیود ضرور ہیں، کچھ پابندیاں ضرور ہیں۔ مثلا اگر کوئی خاتون جا رہی ہے تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ وہ حجاب میں جائے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کھلے سر نہ جائے وہاں پر، ٹھیک ہے، میک اپ میں یا خاص خوشبو لگا کے نہ جائے، ٹھیک ہے۔ اور کیونکہ دیکھیے خوشبو کے بارے میں تو یہ بھی کہا گیا کہ عام دنوں میں بھی، عام زندگی میں بھی، بالخصوص جب مغرب کا وقت ہوا کرتا ہے خواتین کے لیے، بالخصوص مردوں کے لیے بھی ہے یہ، لیکن تنبیہ کی گئی ہے خواتین کے لیے کہ کھلے سر وہ خوشبو کے ساتھ، عطر کے ساتھ جو ہے وہ بالخصوص جب دونوں وقت مل رہے ہوتے ہیں اس وقت بالکل اپنے آپ کو محتاط رکھیں، اس لیے کہ کچھ ان سین کچھ چیزیں ایسے اثرات ہوتے ہیں کہ جن کا امکان ہوتا ہے کہ وہ اثر انداز ہو سکتے ہیں، اس کو رد کر لیں، اسی طریقے سے اور طہارت کی صورت میں جائیں قبرستان، ٹھیک ہے نا۔ اگر ان تمام پابندیوں کو اختیار کر رہے ہیں تو جانے میں کوئی بالکل جا سکتے ہیں۔ ہمیں مفتی محمد زبیر صاحب نے بھی جوائن کیا ہے۔ السلام علیکم مفتی صاحب، تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمارے شو میں وقت دیا۔ آج ہم بات کریں کہ خواتین کا قبرستان جانا کیا مناسب ہے یا نہیں، تو اس پہ آپ ذرا روشنی ڈالیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ خواتین کے قبرستان جانے سے پہلے میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ قبرستان میں جانے کی نبوی ترغیب موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی کہ قبرستان جانا چاہیے، اور اس کا بنیادی مقصد عبرت حاصل کرنا چاہیے، موعظت حاصل کرنے چاہیے، نصیحت حاصل کرنی چاہیے، اپنی موت کو یاد کرنا چاہیے، تذکیر آخرت یعنی آخرت کو اور اپنی آگے آنے والی منزلوں کو یاد کرنا چاہیے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکثر ذکر حاذف اللذات ہی الموت، لذتوں کو توڑ ڈالنے والی چیز کا کثرت کے ساتھ تذکرہ کیا کرو۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ لذتوں کو توڑ ڈالنے والی چیز کون سی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ موت ہے، انسان کو اپنی موت یاد رکھنی چاہیے، اس مقصد کے لیے قبرستان جانا چاہیے، اور اپنے طور پر وہاں جا کر دعا بھی کرنی چاہیے اور نصیحت بھی حاصل کرنی چاہیے۔ یہ سارے کے سارے فوائد اور مقاصد ہیں۔ اب اسپیسیفک آپ کے کوشچن پر آتے ہیں کہ کیا خواتین کے لیے قبرستان میں جانا شرعاً جائز ہے یا نہیں۔ اس سلسلے میں دو طرح کی احادیث ہیں۔ ایک تو صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، لعن اللہ زوارات القبور، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو قبروں کی زیارت کرنے والیوں پر۔ ابتدا میں یہ حدیث موجود ہے، اور یہ حدیث جس کی وجہ سے عورتوں کو ابتدائی اسلام میں
قبرستان جانے کی ممانعت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ لعنت فرمائی، لیکن پھر خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ ارشاد فرمایا، اور وہ بھی کئی کتب احادیث کے اندر موجود ہے جیسے صحیح ابن حبان وغیرہ کے اندر، کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، میں نے تمہیں پہلے منع کیا تھا اس چیز سے، قبروں کی زیارت کرنے سے، لیکن اب میں اجازت دیتا ہوں تم زیارت کر لیا کرو۔ یہ دو طرح کی احادیث ہیں، ان دو طرح کی احادیث کو جمع کر کے حضرات محدثین اور تمام اسکول آف تھاٹ کے تمام فقہاء، ائمہ اور مفتیان کرام جو فتویٰ دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر چند کنڈیشنز اور شرائط پائی جائے تو عورتوں کو قبرستان میں جانا جائز ہوگا، اگر وہ شرائط نہ پائی جائیں تو جائز نہیں ہوگا۔ اور شرائط وہ شرائط کیا ہے؟ جی وہ شرائط کیا ہیں؟ وہ شرائط یہ ہیں وہاں جا کر جزا فضا نہ کرے، آہو بکا نہ کرے، خاتون وہاں جا کر کے اپنے گلے نہ پھاڑے، ماتم نہ کرے، وہاں جا کر کے وہ یہ نہ کرے کہ اس طرح کے جملے کہ کیا نعوذ باللہ یہ جو فرشتہ ہے موت کا اس کو ہمارا ہی گھر نظر آیا، کیوں اس کو لے لیا، اور کیا یعنی اللہ کی تقدیر پر شکوے نہ کرے، اعتراض نہ کرے، اور اس طریقے سے آہو بکا، رونا دھونا، گڑ گڑانا نہ کرے کہ جس کی آوازیں باہر کو جاتی ہوں، زیب و زینت کر کے نہ جائے، اجتماعی شکل کے اندر نہ جائے، وہاں جا کر جانے کو پکنک اور تفریح نہ بنایا جائے۔ یہ مختلف قسم کی شرائط ہیں، اور اگر ان شرائط کا لحاظ رکھا جائے یعنی دونوں اسکول آف تھاٹس میں جانا شرن جائز، اس سے ممانعت نہیں ہے، کچھ کنڈیشنز ہیں اس کو فالو کیا جائے۔ علامہ صاحب یہ کہیے گا تو پھر ہم ابھی تک اس ٹاپک یعنی اپنے ضرورت محسوس کی کہ ابھی تک معاشرے میں یہ بات ہو رہی ہے کہ نہیں جا سکتی ہیں، کنفیوژن کیوں ہے؟ آپ نے بھی وضاحت سے بتایا، مفتی صاحب نے بھی۔ دیکھیے اس میں بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے یہاں کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو روایتاً ماضی میں جن کی ہمیں عادت ہو گئی تو اس کو ہم نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے، کسٹمز بس کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ جی ہمارے بزرگوں میں ایسا ممانعت تھی، نہیں جاتے تھے۔ تو دیکھیے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یا تو شریعت بزرگ کو اپنا لیجئے یا شریعت محمدی کو اپنا لیجیے آپ نے۔ تو دیکھیے بات ہے شریعت محمدی کی، شریعت محمدی میں اس چیز کی ممانعت نہیں ہے، جیسے مفتی صاحب نے مزید ابتدا کی والی حدیث کا بھی حوالہ دے دیا انہوں نے۔ اگر یہ تمام چیزیں پابندی کوئی خاتون اختیار نہیں کر رہی ہے تو اس روپ میں جانا اس کے لیے پھر یعنی مکروہ نہیں، حرام تک ہو جائے گا اس کی بھی جان، ٹھیک ہے نا۔ لیکن ظاہر ہے کہ قبرستان کوئی پکنک کی جگہ نہیں ہے، وہ صرف وہاں جانے کا مقصد صرف ایک ہوتا ہے، وہ یہ کہ انسان اس بات کو کی عبرت حاصل کرے کہ یہی وہ مقام ہے جہاں ایک روز مجھے بھی آ جانا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ زندگی دنیا گھر چھوڑ کے میرا اصل گھر یہی ہے جہاں قیامت تک مجھے رہنا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر عبرت کی نگاہ سے، سبق لینے کی لحاظ سے، ایصال ثواب کی نیت سے جا رہے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جا سکتے ہیں۔ لیکن جیسے مفتی صاحب نے کہا، میں بھی عرض کر رہا ہوں، بات یہی کہ ہمارے یہاں کچھ روایات ایسی پڑ چکی ہیں کہ بہت سے یعنی علماء کرام اور جو ہمارے بزرگ ہیں وہ اس میں ماضی کی جو بندشیں ان کو توڑنے کے بعد وہ ہمت نہیں رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کی وجہ سے پابند ہو جاتے ہیں، مانت کرتے تھے نہ جانا چاہیے، حالانکہ بالکل جانا چاہیے، ثواب ہے بالکل۔ شب جمعہ اور جمعے کے دن، یہ دو دن تو خاص اہمیت دی گیا ہے کہ قبرستان کی ذات کے لیے جانا چاہیے۔ مفتی صاحب اگر ایک میں سیناریو تھوڑا سا پیش کر رہی ہوں کہ ایک خاتون ہے، وہ بالکل اکیلی ہے اور ان کے خاوند کی یا فادر کی ڈیتھ ہو گئی ہے، ان کو لے کے جانا ہے جی ڈیڈ باڈی کو، اور میت کے ساتھ وہ ان کو دفنانا ہے، تو کیا اس وقت ان کو جانے کی اجازت ہے قبرستان، یا پھر وہ کچھ عرصے بعد جا سکتی ہیں؟ دیکھیں عین تدفین کے موقع پر تو خواتین کو نہیں جانا چاہیے، خواتین پر نماز جنازہ بھی لازم نہیں ہے، اور تدفین کے موقع پر اس لیے بھی نہیں جانا چاہیے کہ چونکہ مردوں کی کثرت ہے، غلبہ ہے، تو بے پردگی کا بھی خطرہ ہے۔ اس بے پردگی کے خطرے کے پیش نظر بلکہ واضح اس کا غالب امکان موجود ہے، کیونکہ ظاہر سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں مرد حضرات ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں خاتون کو عین اس وقت ایک تو نہیں جانا چاہیے، دوسرے نمبر پر تازہ غم ہے، اور جب تازہ غم ہوتا ہے تو ظاہر خواتین جو نرم دل والی ہوتی ہیں، جن پہ نازک جن کو کہا جاتا ہے، ظاہر ان کی طرف سے جزا فضا ہو سکتا ہے، بے صبری ہو سکتی ہے، حد اعتدال سے وہ باہر جا سکتی ہے، اس لیے اس موقع پر تو جانے
جی بالکل. उसके अलावा अगर मामला हो तो जैसे हमने कंडीशन बयान की है वो कंडीशन बिल्कुल उसको फुलफिल करते हुए जी. बिल्कुल जा सकती है. बहुत शुक्रिया मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर साहब, आपने रहनुमाई की हमारी, और अल्लामा सैयद ज़ाबिर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने भी वाज़ेह तौर पर बताया. तो ये हमने जो बात की है इससे कंक्लूजन यही निकला है कि ख़वातीन जा सकती हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस अल्लामा साहब ने भी बताई, मुफ्ती साहब ने भी बताई, और सिमिलर हैं वो कंडीशंस, उनको फॉलो करते हुए. तो अब देखिए ये बात, और हमने ये भी सवाल किया कि क्यों फिर ये मुआशरे में इस बारे में कंफ्यूजन है. तो उन्होंने कहा कि वो जो एक रिवायात चलती आ रही हैं बहुत सी, उनको आपने इंडक्ट कर लिया है और उसको फिर आप इस्लाम और वो किताब से रहनुमाई का नाम देकर वो चल रही है, तो इस वजह से ये कंफ्यूजन है. और ये ओल्ड वाइव्स टेल्स कहते हैं इन्हें. तो ओल्ड वाइव्स टेल से आप दूर हो और अपने बाकी जिंदगी के सारी चीजें करते रहे. एक छोटी सी ब्रेक पे जाएंगे, कहीं मत जाइएगा. विल बी राइट बैक. वेलकम बैक. सीखते सीखते सीख जाएंगे होस्टिंग भी, और सीखते सीखते काम करते करते जर्नलिस्ट भी बन जाएंगे. क्या है इसमें ऐसा? बिल्कुल इसी चीज पे आज हम बात कर रहे हैं. हुनर ज्यादा जरूरी है या डिग्री? आजकल के दिनों में ऐसे ही डिबेट चलती रहती है बिल्कुल, कि भाई एक्सपर्ट होने चाहिए. भाई आप देखें मैकेनिक्स, मैकेनिक्स की दुकानों पे जो काम कर रहे होते हैं लोग, अब वो बाइक्स भी बना देते हैं. इंजीनियरिंग पढ़ी भी नहीं होती उन्होंने, लेकिन फिर भी उससे तजुर्बे से. तो इसी खास टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे पास आज खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद है. डॉक्टर मसरूर अहमद, साबिक चेयरमैन रह चुके हैं टेक्निकल बोर्ड एजुकेशन के, और डॉक्टर राफिया ताज, स्कॉलर एक्सपर्ट इन मीडिया स्टडीज. अस्सलाम वालेकुम. थैंक यू सो मच. गुफ्तगू का आगाज करने से पहले एक पैकेज जरा दिखाएं कि ये क्या बात है हुनर और ये जरा डिग्री. बिल्कुल जी. डिग्री के बगैर हुनर बेकार या हुनर के बगैर डिग्री अधूरी? आज के जमाने में ये सवाल हमारी नौजवान नस्ल के लिए खासी अहमियत इख्तियार कर चुका है कि क्या हुनरमंद होना डिग्री याफ्ता होने से बेहतर है? हकीकत तो ये है कि जिंदगी की इस दौड़ में कामयाबी हासिल करने के लिए किसी भी नौजवान के पास किसी खास शोबे में महारत होना इंतहाई जरूरी है. अगर आपके पास कोई महारत ना हो तो डिग्री बगैर पानी के ग्लास की तरह होती है. महारत और डिग्री एक बेहतरीन जिंदगी गुजारने के लिए इंतहाई अहम है. किसी भी यूनिवर्सिटी से किसी खास शोबे में तालीम याफ्ता होने की सनद रखने वाली डिग्री माहिरीन तालीम की तरफ से जारी करदा महज एक दस्तावेज की हैसियत रखती है, जबकि हर हुनरमंद फर्द डिग्री याफ्ता नहीं होता, फिर भी बहुत सारे कामों में माहिर होता है. इसी तरह कोई भी डिग्री होल्डर हमेशा अमली तौर पर माहिर नहीं हो सकता. देखा जाए तो इस वक्त सबसे ज्यादा तालीमी डिग्रियां रखने वाले अफराद बेरोजगार हैं, और कम तालीम याफ्ता अफराद जिनके पास किसी नौयत का हुनर या महारत है तो वो बरसरे रोजगार नजर आते हैं. हुनरमंद होने के मौके भी वसी हो गए हैं. मोबाइल रिपेयरिंग, इंटरनेट ब्लॉगिंग, ट्रांसलेशन, कंप्यूटर हार्डवेयर रिपेयरिंग वगैरह के हुनर में यकता होकर अच्छी खासी आमदनी हासिल की जा सकती है. साथ साथ अपनी तालीमी काबिलियत में भी इजाफा किया जा सकता है. डाटा एनालिटिक्स, मसनूई ज़हानत, मशीन लर्निंग और रोबोटिक्स जैसी टेक्नोलॉजी के शोबे में बढ़ती हुई तब्दीली के साथ दुनिया इस नौकरी के लिए किसी माहिर फर्द का मुतालिबा करती है. यही वजह है कि नौजवान ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि तालीम के साथ हुनर और सलाहियत पर तवज्जो दें. जदीद दौर में तालीम बराए तालीम का फलसफा नापैद होता जा रहा है, बल्कि मुकम्मल तालीम के साथ साथ हुनर और सलाहियत के जौहर से भी आशना होना हद दर्जा जरूरी हो चुका है. अब ये आप पर मुनहसिर है कि आप सिर्फ डिग्री के हुसूल से ही अपने रोशन मुस्तकबिल का ख्वाब पूरा होने का इंतजार करते हैं, या हुनरमंद होकर अपनी राहें खुद मुतय्यन करते हैं. तालीम के साथ हुनर होना जरूरी. और कहते हैं ना, बड़े बुजुर्ग भी कहते थे कि भाई कोई हुनर अगर आपके पास है तो फिर आप अपनी जिंदगी की बुनियादी जरूरियात एटलीस्ट अगर तालीम नहीं हासिल कर सकते ड्यू टू एनी रीजन तो वो कर लेंगे आप. तो डॉक्टर मसरूर, आपका इतना वास्ट एक्सपीरियंस है एंड इतनी अनबिलीवेबल विजडम है आपके पास. टेक्निकल साइड पे अगर हम देखी जाए तो कितने इंटरेस्टेड हैं आजकल के बच्चे, आजकल के यूथ, कि भाई वो टेक्निकली भी उनके पास वही स्किल होना चाहिए जो उनकी एजुकेशन के साथ साथ वो लेके चल सके.
دیکھیں جب ہم بات کرتے ہیں ٹیکنیکل ایجوکیشن ووکیشنل ٹریننگ کی اور جنرل ایجوکیشن کی، اتفاق سے میرے پاس دونوں جگہ کے ایکسپیرینس ہے. کرنٹلی میں کام کر رہا ہوں نذیر حسین یونیورسٹی میں ایز اے ڈین فیکلٹی آف انجینئرنگ. تو دیکھیں ٹیکنیکل ایجوکیشن ووکیشنل ٹریننگ کی امپورٹنس بڑھتی چلی جا رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹیکنالوجی جس طرح ایڈوانس ہوتی چلی جا رہی ہے، لوگوں کو نئی چیزیں سیکھنے کے لیے ضروری ہے جاب کے لیے. جابس جو ہے ملٹی اسکل ہوتی چلی جا رہی ہیں. تو پیراڈائم شفٹ ایجوکیشن کا جو ہے وہ لرننگ سے ارننگ کی طرف شفٹ ہو گیا ہے. جب ارننگ کی طرف بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے پھر آپ کو کوئی ہنر اسکل چاہیے، اب آپ کسی بھی فیلڈ میں ہیں. پھر دیکھیں جو ہے ڈگری پروگرام کے حوالے سے اگر لوگ بات کرتے ہیں تو یہ بات ہوتی ہے کہ ڈگری پروگرام کی افادیت اب مطلب کم انرولمنٹ ڈگریز ہوتے چل جا رہا ہے. اس کی وجوہات ہیں، بہت ساری وجوہات ہیں. ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کاسٹلی ہو گئی ہیں، ڈیوریشن ہے، ڈیوریشن زیادہ ہے اس کا، اور پھر ٹائم از منی آلویز. ٹھیک ہے. پھر آپ 4 سالہ ڈگری پروگرام جب آپ کرتے ہیں تو جب کر رہے ہوتے ہیں اس دوران بھی چیزیں چینج ہو رہی ہوتی ہیں. تو جب اینڈ پہ آپ پہنچتے ہیں تو آپ کے پاس وہ اسکل نہیں ہوتی، وہ نالج نہیں ہوتی جو کہ آلریڈی اپڈیٹ ہو چکی ہوتی ہے. تو یہ وجوہات یہ چیزیں. اچھا رفیع جی، آپ کا درس و تدریس سے تعلق ہے، اسٹوڈنٹ سے بات بھی ہوتی ہوگی اور وہ کیا سمجھ اس وقت اسٹوڈنٹس کیا سوچ رہے ہیں ان وقت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے؟ ہنر کی طرف جا رہے ہیں، ووکیشنل ٹریننگ کی طرف جا رہے ہیں، یا وہ اکیڈمکس میں اور ڈگری حاصل کرنا اس پر زیادہ فوکس ان کا؟ آج کل جو ٹرینڈ ہے اسٹوڈنٹس کا، وہ تو مجھ کو لگتا ہے کہ زیادہ تر چاہتے ہیں کہ جلدی سے کوئی اسکل سیکھ لیں اور پھر کہیں جاب لگ جائے. لیکن میری جو آئیڈیالوجی ہے وہ یہ ہے کہ نئی تعلیم بہت ضروری ہے، ساتھ ساتھ اس کی ہنر بھی آنا چاہیے. اور جہاں تک ہماری یونیورسٹیز کا تعلق ہے اور جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے میس کمیونیکیشن، تو وہاں پر جو ہم ساتھ ساتھ ان کو اسکل بھی سکھاتے رہتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ کلاس روم لیکچر ہوا اور اپنا کام کر کے چلے گئے، بلکہ ان کو ہم مختلف جگہوں بھیجتے ہیں انٹرنشپ کے لیے، پھر ورک شاپ کرواتے ہیں، سیمینارز کرواتے ہیں. تو ان کو اتنا زیادہ ایکسپوجر ہم دے دیتے ہیں. الحمدللہ خود بھی ماشاء اللہ سے آج کل تو نوجوان خود بھی بہت زیادہ ہر چیز جانتے ہیں. تو اس کی وجہ سے یہ مجھ کو لگتا ہے کہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہونی چاہیے. اور جہاں تک تعلق ہے ہمارے جو ہم جیسے میں کام کر رہی ہوں پروفیسر ہوں، تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ اسکل ہونی چاہیے، کیونکہ نالج سے سارے کام نہیں چلتا، نہیں ہوتی. ظاہر ہے آپ کے پاس اسکل ہونی چاہیے کہ اپنی نالج کو جو ہے وہ ٹرانسفر کر سکیں، پریکٹیکلی اپلائی کر سکیں. پھر کس طرح انگیج کرنا ہے اسٹوڈنٹ کو کلاس روم کے اندر، وہ طریقہ آنا چاہیے. تو ہر اس میں فیلڈ میں ضرورت ہے اس بات کی کہ ساتھ ساتھ ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ اسکل بھی ہونی چاہیے. ڈاکٹر مسرور یہ بتائیے کتنا ضروری ہے کہ ہم اپنی اسکولنگ سسٹم یا یونیورسٹی سسٹم میں ہنر کو پارٹ آف دا سلیبس بنائیں؟ اسکل بیسڈ لرننگ بالکل ایک الگ ادارہ ہے، ایجوکیشن بالکل ایک، اس کو انٹر لنک کیوں نہیں کرتے ہم؟ دیکھیں یہ بہت ضروری ہے. دنیا کے تمام جتنے بھی ڈیولپ کنٹریز ہیں وہاں پہ اگر آپ بات کریں او لیول یا میٹرک لیول یا گریڈ 10 کی بات کریں تو سب جگہ جو ہے وہ ووکیشنل ٹریننگ بچوں کو سکھائی جاتی ہے. فار ایگزامپل سب سے زیادہ کامیاب ماڈل دنیا میں اس وقت جو ہے وہ جرمنی کا ہے. وہ ڈویل ٹریننگ سسٹم ہے، شعلے اس کو کہتے ہیں، ان کے اپنی زبان میں. تو وہ جو کیا ہے کہ 9ویں کلاس سے بچہ جو ہے وہ جب اسکول میں جاتا ہے تو 3 دن جو ہے وہ انڈسٹری میں جا رہا ہوتا ہے، 2 دن اسکول اٹینڈ کر رہا ہوتا ہے، اور پریکٹیکل تو اسکل سیکھ رہا ہوتا ہے. اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ دیکھیں میٹرک جیسے آپ نے بات کی اسکول لیول پہ ووکیشنل ٹریننگ ٹیکنیکل ایجوکیشن اس لیے بھی ضروری ہے کہ اگر آپ دیکھیں پرائمری میں آپ کے پاس کتنے بچے انرول ہوتے ہیں اور کتنا ڈراپ آؤٹ ہو جاتا ہے میٹرک کے بعد، میٹرک تک پہنچتے پہنچتے. تو جو بچے ڈراپ ہو گئے ان کے پاس کوئی اپرچونیٹی نہیں ہے. اگر ان کے پاس اسکل ہوگی، ہنر ہوگی تو وہ اپنا کام کر سکتے ہیں. رفیع جی آپ یہ پاکستان کے حالات و واقعات کی ہم بات کریں، دنیا بھر میں تو خیر تعلیم کے ساتھ تعلیمی نظام ہی مختلف ہے نا. اس میں تو اب میرے بچے جا رہے ہوتے ہیں، اتنی بڑی بڑی کتابیں، ہیوی بستے اور یہ ساری چیزیں، لیکن وہاں تو آبزرویشن اور یہ ساری چیزیں. تو کتنا پاکستان کے ماحول میں حالات و واقعات میں جو ہماری معیشت چل رہی ہے، ضروری ہے بچوں کو اس طرف لگانا؟ پیرنٹس کی بھی ذمہ داری اور ٹیچرس کی بھی ذمہ داری. بالکل صحیح بات ہے. اور میں نے دیکھا کہ اب چینج ہو رہا ہے ہمارا جو پورا جو طریقہ کار ہے اسکولنگ کا، اور ہم دیکھتے ہیں تو بچے جا رہے ہیں، آپ کے بچے بھی جاتے ہوں گے اسکول، تو ان کی مختلف ایکٹیویٹیز ہوتی رہتی ہیں. اور کبھی ارتھ کی پہ ڈے منایا جا رہا ہے، کبھی پلانٹیشن ڈے ہو رہا ہے، کبھی ان کو کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے کام میں لگایا جا رہا ہے. تو اس طرح سے بچوں کی جو اندر جو ان کی صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ ابھر کے سامنے آ رہی ہوتی ہیں. اور ایک بات اور بھی مجھ کو سمجھ میں نہیں آتی کہ ہر آدمی کو جو ہے وہ ضروری نہیں کہ وہ بہت اعلیٰ تعلیم حاصل کرے. تو اس میں بھی تھوڑا سا پہلے سے کاؤنسلنگ ہونی چاہیے اسکولوں کے اندر کہ کون سا بچہ ایسا ہے جو کہ پروفیسر یا ڈاکٹر یا انجینئر یا کچھ بن سکتا ہے. ہر کوئی تو نہیں بن سکتا، ہر کوئی نہیں بن سکتا ہے.
تو اور کون سے ایسے جن کو اسکل سکھا دی جائے. تو یہ تھوڑا سا ہمارے ہاں میرے خیال میں اس کا گیپ میں محسوس کرتی ہوں کہ یہ نہیں ہو رہا ہے. کاؤنسلنگ کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور شروع سے پیرنٹس کو بھی اتنی ضرورت ہے. بچوں کو فورس کیا جاتا ہے. بالکل بچوں کو فورس. ڈاکٹر مسرور, AI is taking over. آپ اور میں شاید نیکسٹ کچھ سالوں میں یہاں نہیں بیٹھے ہوں گے, روبوٹس بیٹھے ہوں گے, تو اس ٹائم پہ اسکلز تو ہمارے ویسٹ ہو جائیں گے. ہاں دیکھیں, بڑی زبردست بات کی آپ نے. ایک زمانہ تھا ہم نے سنتے تھے کہ کمپیوٹر ٹیکنالوجی آئی, بالکل, پھر ICT میں چینج ہوئی, انفارمیشن کمپیوٹر ٹیکنالوجی, پھر آپ نے بات کی IoTs کی, یہ موبائل سیٹ کی. اب جو ہے ہم دور پہ کھڑے ہیں AI کے, ہم کھڑے ہیں لیکن دنیا اس دور کو کراس کر چکی ہے. اب اگر آپ دیکھیں تو میڈیکل کی فیلڈ میں دیکھ لیں آپ, کیونکہ میں کافی کنیکٹڈ ہوں, تو ہم نے جو ہے میڈیکل ٹیکنیشین کے پروگرامز بھی لانچ کیے بورڈ میں. اور اگر آپ دیکھیں تو کیونکہ جتنے میڈیکل کے اکوپمنٹ ہیں وہ پہلے وہ ICT بیسڈ تھے, اب AI بیسڈ ہونا شروع ہو گئے, کنورٹ ہو رہی. یہی وجہ ہے کہ جو لوگ فیلڈ میں موجود ہیں, جنہوں نے ڈگری حاصل کی, ان کو کنٹینیوسلی اپنی اس نالج بھی اپڈیٹ کرنی ہے اور اپنی جو ہے اسکل بھی اپڈیٹ کرنی ہے. تو اس کے لیے, اس کی وجہ سے ٹیکنیکل ایجوکیشن, ووکیشنل ٹریننگ کی امپورٹنس موجود ہے, رہے گی اور آنے والے وقتوں میں بڑھتی رہے گی. اگر ہم نے آپ کو اسکلفل نہیں کیا تو ہمارے لیے, ہمارے نیشن کے لیے ایشو ہے. لوگ یہ کہتے ہیں عام طور پہ, تو یہ ترجیحات آپ دیکھ رہے ہیں, یعنی ایسا ہونے جا رہا ہے, یعنی سوچا جا رہا ہے اس پر ریئل ایپلیکیشن نظر آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں بالکل. دیکھیں, آپ دیکھیں نا, اب اس وقت بات ہو رہی ہے ڈرائیور لیس ٹیکسی کی. جی ٹوٹلی وہ AI بیسڈ ٹیکسی ہے. میڈیکل کے فیلڈ میں بہت سارے ایسے اکوپمنٹ آ گئے جو ہے اس وقت جو ہے شپس, کروز شپس ہیں, تو وہ ان کا جو سسٹم ہے AI بیسڈ ہے. اچھا, یہ ہمارے جیسے لوگوں کے لیے, ہمارے جیسے کنٹریز کے لیے بہت خطرناک بھی ہے کہ آپ ٹیکنالوجی تو لے لیتے ہیں, جب AI ٹیکنالوجی آپ کے پاس ہوتی ہے تو اس کا کنٹرول آپ کے پاس نہیں ہوتا, وہ سیٹلائٹ سے چل رہا ہوتا ہے. تو ضروری ہے کہ آپ بھی تیار ہوں, اپنے لوگ بھی تیار کریں. اور لیکن اس میں ایک کنسرن میرا تو یعنی میں یہ سوچتا ہوں کہ اس میں بیلنس کیسے قائم کیا جائے گا. مشکل ہے. یعنی دیکھیں, ہیومن ریسورس کو کہیں نہ کہیں تو اکوموڈیٹ ہونا ہے نا, کہ اگر کوئی تعلیم حاصل کر رہے ہیں بچے, آپ کے اسٹوڈنٹس, ان کو جاب ملنا ہے. اب AI نے اگر ساری یہ چیزیں لے لی ہیں تو وقت کے تقاضے کس طرف جا رہے ہیں اور کہاں جا کے رکیں گے, یہ بڑی تشویش کی بات ہے. یہ تھوڑی سی مطلب ایک خطرناک بات ہے, اور بیلنس کے لیے ہم لوگ کو بہت کچھ کرنا پڑے گا ابھی. اور خاص کر کے جیسے ہمارے جیسے ممالک ہیں جہاں پر کہ ہمارے پاس تو ابھی ہر جگہ انٹرنیٹ بھی موجود نہیں ہے. اور جب ہماری کلاسز ہو رہی تھیں اس کے زوم کے اوپر, تو اکثر وہ غائب ہو جاتا تھا. اسٹوڈنٹ بیچارے کہہ رہے تھے مائک نہیں چل رہا, کسی کے پاس جو ہے الیکٹریسٹی نہیں ہے. تو یہاں پر ہم جو یہ بات ابھی کر رہے ہیں نا, اور دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے, تو اس کا مطلب ہم کو پہلے اپنے آپ کو ترقی یافتہ کرنا پڑے گا. ڈیولپمنٹ ضروری ہے ہمارے لیے, یعنی ماڈرنائزیشن تو ٹھیک ہے ہو رہا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ڈیولپمنٹ بھی تو ہونا چاہیے نا, تو وہ ضروری ہے. تو یہ کام جو ہے ہماری تعلیم ہی کر سکتی ہے. ایجوکیشن کے ذریعے سے ہی آپ جو ہے اپنے آپ کو ڈیولپ کر سکتے ہیں. ماڈرن چیزیں یوز کرنے کے لیے آپ کی پہلے تعلیم ضروری ہے. پہلے اخبار تھا, پہلے اس کی سرخی بن رہی ہے, اب تو بریکنگ نیوز, سارا بریکنگ سینیریو ہے. ابھی آئی خبر. مسرور صاحب یہ بتائیے, IT سیکٹر میں پاکستان پھر ریلیٹیولی پچھلے سالوں سے بہت بہتر پوزیشن پہ ہے, اور جو IT کے منسٹر ہیں ان سے بھی جب بات ہوتی ہے تو وہ بڑے اچھے نمبرز ہمیں دکھاتے ہیں. کیا وہ نمبرز پریکٹیکلی آپ دیکھتے ہیں, بیکاز آپ تو ایک بورڈ کا حصہ رہ چکے ہیں؟ دیکھیں, بالکل بورڈ کا حصہ بھی رہ چکا ہوں. اتفاق سے جب کمپیوٹر ٹیکنالوجی آئی تھی تو ہم نے ایک ڈپلوما ان انفارمیشن ٹیکنالوجی پاکستان میں انٹروڈیوس کیا تھا جو پیٹرن میں, تو ہمارے بورڈ سے بنا تھا وہ. تو کمپیوٹر میں جتنی ڈیولپمنٹ ہوئی تو اتفاق سے میں اس کا پارٹ رہا ہوں, اور ابھی بھی کہیں نہ کہیں کسی لیول پہ کنیکٹڈ ہوں. تو یقیناً ہم ان چیزوں کو فالو اپ کر رہے ہیں, لیکن ایک پرابلم ہمیں جو فیس کر رہے ہیں, ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو تیار کرتے ہیں اور لوگ جو ہے وہ برین ڈرین ہو رہا ہے ہمارا. کیوں ہو رہا ہے, اس کی وجوہات بہت ساری ہیں کہ ظاہر ہے جو ہے ہمارے پاس جو ہے فیلڈ میں پرائیویٹ سیکٹر گرو نہیں کر رہا. ٹھیک ہے, پھر گورنمنٹ کے جو ہے ایک ایشو ہے, گورنمنٹ کو فنڈنگ کا ایشو ہے. جہاں آپ نے بات کی AI کی, تو میں آپ کو بتاتا چلوں, سندھ گورنمنٹ نے ایک انیشیٹو لیا, ان کے اپنے 200 اسکولس میں 9ویں 10ویں میں وہ شروع کرنے جا رہے ہیں AI, مطلب IoT بیسڈ. ٹھیک ہے نا, تو بڑا اچھا انیشیٹو ہے. مطلب یہ کہ ہم جا رہے ہیں بچوں کو پہلے سے ذہن تیار کرنا, تو یہ چیزیں چل رہی ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ یہ چیزیں اربن ایریاز میں, شہروں میں
بہت کچھ یعنی ابھی کرنے کی ضرورت ہے، لیکن وقت کی ہمارے پاس قلت ہے، مزید بھی اس ٹاپک پہ بہت بات ہو سکتی تھی۔ پروفیسر ڈاکٹر رفیہ تاج صاحبہ آپ نے وقت دیا، بہت شکریہ۔ ڈاکٹر مسرور احمد شیخ صاحب آپ نے وقت دیا۔ بھائی تو کنکلوژن یہ ہے ان فائن لوگوں سے بات کرنے کے بعد ہمیں یہ کنکلوژن ملی ہے کہ جی سکلز بھی اتنی ہی ضروری ہے جتنی آپ کی ایجوکیشن ضروری ہے۔ تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب تو دنیا اتنی آگے ہو گئی ہے تو ایجوکیشن ڈگری کا کیا فائدہ ہے۔ جیسے میرے بیٹے نے اس دن آ کے کہا ماما آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو ٹو اسکول، آئی ول بی اے یوٹیوبر۔ تو آپ دیکھیں یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور ایک اور چیز میں یہاں پہ کہوں گا، تعلیم کے مواقع سب کو فراہم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے، کیونکہ دیکھیں جب آپ فری ہوگی تعلیم تو کیوں کوئی بچہ نہیں جائے گا؟ جب وظیفے آپ دیں گے غریب طبقے کے لوگوں کو، بچوں کو، کہ اپنے بچوں کو اسکول میں داخل کرائیے، تو کیوں کوئی نہیں جائے گا؟ ووکیشنل ٹریننگ سینٹرز فری نہیں ہوں گے تو کیوں کوئی بے وقوف ہوگا جو اپنے بچوں کو ہنرمند نہیں بنانا چاہے گا؟ تو یہ ذمہ داری ارباب اختیار کی ہے، اسی سے ہم پھر بیلنس بھی قائم کر پائیں گے اپنی سوسائٹی میں۔ تو یہ میسج ہے ہماری طرف سے، بہت اچھا میسج ہے، تھینک یو زہیب۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم آج آپ کو خدا حافظ کرتے ہیں۔ منڈے کو انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے، کیونکہ فرائیڈے منڈے سے زیادہ دور نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو انشاءاللہ ضرور ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ ہیو اے لولی ویکینڈ۔ خدا حافظ۔